नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम सूरतुल हदीद शुरू करेंगे और ये सूरत जो है मदनी सूरत है और इसकी आयत जो है वो 29 और रुकूआत जो है वो 4 हैं। और इस सूरत के बारे में जैसे इसकी फजीलत के बारे में पता चलता है कि एक हदीस से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सोने से पहले मुसब्बिहात पढ़ा करते थे और मुसब्बिहात और पढ़ा करते थे और फरमाया करते थे कि इनमें एक ऐसी आयत है जो कि 1000 आयत से अफजल है। और इसके बारे में फिर इब्ने कसीर जो है यानी उनकी तफसीर में ये पता चलता है कि ये जो आया नंबर 3 है इस सूरत की उसको उन्होंने यानी कहा कि ये जो है वो आयत है जो कि 1000 आयत से अफजल है। और जैसे कि हदीद जो है इसके मानी क्या होते हैं आयरन के लोहा के। और उससे पहले यानी सूरह हदीद से पहले जो है वो मक्की सूरत थी सूरह वाक़िया। और उसका जो इख्तिताम था वो भी तस्बीह के साथ था कि फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। और आगे सूरह हदीद जो हम शुरू शुरू करेंगे उसका आगाज जो है वो सब्बहा लिल्लाह यानी तस्बीह ही से जो है इसका आगाज हो रहा है। और ये कि इससे आगे जो है कुछ हमें मदनी सूरतें अब नजर आएंगी। उससे पहले हम मक्की सूरतें पढ़ रहे थे, अब यहाँ से जो है सूरह हदीस से जो है कुछ मदनी सूरतें जो है वो उनका आगाज होगा। और ये कि अल्लाह के नाम के साथ उसकी तस्बीह के साथ जो है कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनका कि तस्बीह के साथ जो है वो आगाज होता है, उनको मुसब्बिहात कहा जाता है। और इनमें जैसे सूरह इसरा है और सूरह हदीद, सूरह हश्र, सूरह सफ, सूरह जुमा, सूरह तगाबुन और सूरतुल आला। और ये कि इसमें यानी आगाज ही में जो है तस्बीह का जिक्र किया जाता है। और तस्बीह जो है वो किस तरह से जैसे माजी की सूरत में भी है और मुदारे की सूरत में भी, और कहीं पर हुक्म भी दिया जा रहा है कि तस्बीह की जाए और इस तरह से। और ये कि इस सूरत का आगाज सूरत का जो है नजूल कब हुआ, इसके बारे में जैसे कहा जाता है कि यानी दो तरह की राय पाई जाती है कि या तो ये जंग ओहद और जो सुलह हुदैबिया थी उसके बीच दरमियान में कहीं इसका यानी नुजूल हुआ, इस ये सूरत जो है नाजिल हुई। या फिर ये कि ये फतह मक्का से पहले जो है वो नाजिल हुई। और इसमें फतह जो है उसका रेफरेंस भी इस सूरत में हमें पता चलता है। और उसको भी यानी दो तरीके से जो यानी जो विक्ट्री का जो जिक्र किया गया है इस सूरत में, उसको भी दो तरह से समझा गया कि या तो वो सुलह हुदैबिया की तरफ है और या फिर उसको एज ए फतह मक्का जो है वो समझा गया है। और जैसे कि हम यानी मदनी और मक्की सूरतों में एक वाज़े फ़र्क देखते हैं। वाज़े फ़र्क किस तरह से, यानी उनका जो जिसे कह लें कि जो मज़ामीन हैं वो आपस में मुख्तलिफ होते हैं। यानी आप एक सूरत पढ़ते हैं तो उसके मज़ामीन से अंदाज़ा हो जाता है कि ये सूरत मक्की होगी या कि मदनी होगी। तो जब मदनी सूरतों का जहन में आए तो क्या चीज़ जहन में आती है कि मदनी सूरतों में ज़्यादातर अहकामात हैं, बताया गया कि क्या हलाल है क्या हराम है, क्या सही है क्या गलत है। और इबादात जो है बताई गई, इबादात के तरीके बताए गए, इबादात को फ़र्ज किया गया कि ये इबादत इस तरह से फ़र्ज है और इस तरह से। लेकिन जो मक्की सूरतें हैं उसमें हम ये देखते हैं कि ईमान की, आखिरत की और दोबारा से यानी उठाया जाना, इन तमाम बातों पर जो है वो फोकस होते हैं। लेकिन अभी जो मदनी सूरतें हम पढ़ेंगे उनमें हम देखेंगे कि थोड़ी वो डिफरेंट नजर आएंगी। डिफरेंट इस तरह से कि उसमें एक तरह से जिसे कह लें कि ईमान जो है उसको फिर से एक तरह से उसको रिवाइव किया जा रहा है। यानी इस तरह की आयत हैं जो कि इंसान के ईमान को ताज़ा कर देने वाली हैं। कि एक इंसान यानी आप ईमान ले आए और उसके बाद आप अमल भी कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि ईमान जो है इंसान का हमेशा एक लेवल पर नहीं रहता। अप एंड डाउन जो है वो होते रहते हैं। और ये भी होता है कि समटाइम इंसान यानी नेकी के रास्ते पर चल रहा होता है तो वो उसकी ऐसी रूटीन बन जाती है कि उसे अपने ईमान में वो थ्रिल, वो जोश और जज्बा महसूस नहीं होता, हालांकि वो वही नेकी होती है ये जो कि पहले कर रहा होता है। तो उसमें उसको करने के बाद उसे फील होता है कि यानी उसके वो अपने ईमान के लेवल को महसूस कर सकता है कि अच्छा
یہ نیکی کرنے کے بعد اس کا ایمان کا لیول جو ہے وہ بوسٹ ہو گیا، وہ اپ ہو گیا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اس چیز میں وہ اتنا یوز ٹو ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کا ایمان جو ہے وہیں جسے کہہ لیں کہ ٹھہر جاتا ہے، اور ٹھہرنے کے ساتھ ساتھ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ ایک ڈیوٹی بن جاتی ہے، یعنی ایک ایک فارمیلٹی کی طرح آپ اس چیز کو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ایمان کو اس طرح سے افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی ایک بار پھر سے جو ہے آ، جسے کہہ لیں کہ اس طرح سے آیات ہیں، اس طرح کی موٹیویشن ہے، اس طرح کی انویٹیشن دی جا رہی ہے جو کہ ایمان کو تازہ کر دینے والی ہے، ایمان کو مضبوط کر دینے والی ہے۔ اور جو زیادہ ہمیں ایمفیسس نظر آئے گا وہ کیا ہے کہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا، اور یہ کہ سنسیرٹی کے ساتھ اس کی طرف یعنی خلوص کے ساتھ اس کی طرف پلٹنے کا، استغفار کا، اور خاص طور پر یہ جو دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی زندگی کی جو حقیقت ہے، اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ انسان یعنی اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، اسے حقیقت اس کے سامنے آتی ہے، لیکن آہستہ 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 وہ پھر جو ہے ایک اسی ٹریپ میں جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اسی ٹریپ میں وہ پھنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ایک بار پھر سے یعنی اس دنیا کی جو اصل ہے، جو حقیقت ہے، اس کو بتایا جائے گا، اور پھر یہ کہ یعنی اس چیز پر فوکسڈ کرایا جائے گا کہ انسان اب اپنی آخرت کی تیاری جو ہے وہ کرے۔ اور سبحان اللہ، دیکھیں کہ کس طرح سے یعنی قرآن کی جو ترتیب ہے، جو سیکوینس ہے آیات کا اور صورتوں کا، وہ اس طرح سے ہے کہ جب انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہی جو ہے اس کے سامنے لا کر رکھ دی جاتی ہے۔ یعنی وہی بات کہ انسان جب قرآن شروع کرتا ہے پڑھنا، اس کے سامنے چیزیں ساری ظاہر ہوتی ہیں، اس کے سامنے حق اور باطل کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور ایک الگ ہی جوش اور ولولہ ہوتا ہے، ایک الگ ایمان ہوتا ہے، اور اس میں سفر کرتے کرتے آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اینڈ پہ اس کو پھر ضرورت ہے کہ اس کے ایمان کو جوش دیا جائے، اور وہ جو حقیقتیں جو اس پر پہلے آشکار ہوئی تھیں، اس پر کھل گئی تھیں، آہستہ آہستہ وہ پھر سے ان سے غفلت برت رہا ہے، تو پھر سے ان چیزوں کو ریوائیو کیا جائے۔ تو یہاں جو ہے یعنی اس صورت میں اسی طرح کی، اور سبحان اللہ یہ سورہ الحدید جو ہے بہت ہی میں کہتی ہوں کہ پاورفل سورہ ہے، کہ جو آپ پڑھتے ہیں تو سچ مچ میں یعنی ایک بار پھر سے چونکہ آپ زندگی کے اسی چکر میں پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی جسے کہہ لیں کہ فلو میں بہنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ اس فلو میں سے نکالنے کے لیے زبردست صورت ہے۔ یعنی ایک دفعہ سے انسان کی پھر سے آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یہ زندگی ہے کیا، اور میں کس طرف چل پڑا تھا۔ اور جیسے کہ ایمان کی بات ہوئی کہ ایمان جو ہے وہ یعنی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، جیسے کہ ایک حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایمان جو ہے اسی طرح سے یعنی جسے کہہ لیں کہ فیڈ ہو جاتا ہے یا گھس جاتا ہے، جس طرح کہ یعنی انسان کپڑے پہنتا رہتا ہے تو وہ کپڑے جو ہیں ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ گھسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان بھی جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ یعنی فیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے کہ اس کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ اچھا ایمان اگر فیڈ ہو رہا ہے اور یہ معلوم ہے ہمیں کہ اس طرح سے ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے، اور کبھی بھی اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے کیا ہے، ہمیں کیا بتایا گیا کہ انسان پھر سے جو ہے وہ یعنی اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس چیز کو اپنے لیے مانگنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رکھے، ہمارے ایمان کو جو ہے ہمیشہ تازہ رکھے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے کہ جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی خلاصہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ایمان پہلے، قرآن سے پہلے ایمان دیا گیا، مینس کہ ایمان جو ہے ہمارے اندر جو ہے بہت پختہ کر دیا گیا، ایمان جو ہے بہت پختہ تھا، اور اس کے بعد یعنی صورتیں جو ہے وہ نازل ہوتی جس میں کہ ہمیں حلال یعنی قرآن دیا گیا، یعنی حلال اور حرام کی باتیں بعد میں تھی، پہلے کیا تھا، ایمان کی بات تھی کہ ایمان جو ہے انسان کے اندر راسخ ہو جائے، اور پھر جب احکامات ملے اور احکامات پر عمل کرنا جو تھا وہ کس کے سبب تھا، اس ایمان کے سبب جو کہ ان کے اندر جو ہے وہ راسخ ہو چکا تھا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کیونکہ ابن عمر جو ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت وہ یعنی ینگ تھے، تو اس کے بعد ظاہرا انہوں نے ایک لمبی زندگی گزاری، تو بعد کے وہ حالات بتاتے ہیں کہ
یعنی اب کیا وہ دیکھتے ہیں، یعنی بعد میں کیا ہوا کہ لوگوں کو ایمان سے پہلے قرآن مل گیا، تو ویسا سا وہ، یعنی وہ چیز نہیں آتی کہ جو ایمان، کیونکہ ایمان جو ہے انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے عمل کی طرف، اگر ایمان نہ ہو تو انسان عمل کر نہیں سکتا۔ تو پہلے کیا تھا کہ ایمان تھا اور پھر قرآن دیا گیا، اور بعد میں کیا ہوا کہ لوگوں کو قرآن مل جاتا ہے لیکن ایمان سے وہ خالی ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی یعنی یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ صرف علم کا اکٹھا کرنا کافی نہیں ہے۔ اب ہم جیسے 27 جز جو ہے، یہ ہماری لاسٹ سورہ ہے 27 جز کی، اور بہت تھوڑا قرآن جو ہے وہ باقی بچا ہے۔ تو ایسے میں یعنی لاٹ آف نالج، ایک بہت علم جو ہے ہمارے پاس آ چکا ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے اگر ہمارا ایمان جو ہے وہ اسٹیگننٹ ہو چکا ہے، اگر ہمارا ایمان جو ہے وہ کہیں ڈاؤن جا چکا ہے اور ایک جگہ ٹھہر چکا ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، تو پھر یہ علم پر علم، علم پر علم جو ہے سورہ بائی سورہ لرن کرتے جانا، یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی بیسیکلی فوکس کیا ہے کہ اپنے ایمان کو ریوائیو کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ اور ایمان کو تازہ انسان کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن کی آیات پر غور و فکر کرنا، قرآن کی آیات پر تدبر کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر غور و فکر کرنا، اس کے جو صفات ہیں ان پر غور و فکر کرنا، اور یعنی صرف سیکھ لینا، جان لینا کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، ان کو فنگر ٹپس پر رٹ لینا، یا پھر یہ کہ ہر آیت کے بارے میں یہ جان لینا کہ اچھا اس لفظ کا کیا مطلب ہے، یہ آیت جو کب نازل ہوئی، یہ سب کچھ ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ کیا ہے کہ ان آیات پر غور و فکر کیا جائے، ان کا جو اصل میسج ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کی، اس کو پہچاننے کی کوشش کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس زندگی کی حقیقت کو دیکھا جائے۔ یہ جو صرف اوپر اوپر سے جو کچھ نظر آتا ہے صرف وہیں تک اپنی نگاہیں نہ رکھی جائیں، بلکہ اس کے اندر کی جو حقیقت ہے، اس زندگی کی جو اصل چیز ہے اس پر نگاہ ڈالی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی آخرت کو بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اور یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی یہ دیکھیں کہ جب انسان، یعنی وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی موت کے بارے میں آپ سنتے ہیں تو اس ٹائم میں وہ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کی، یعنی کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں، اسے حقیقت نظر آتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اچھا آج جو ہے، یعنی وہ ریفلیکٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں سنتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ بس دوسروں ہی کی باری ہے جانے کی، یہ شاید کیا ہے کہ دوسروں ہی کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ہے اور میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں۔ وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ویژولائز کرے، اپنے آپ کو رکھے وہاں پر کہ آج یہ لوگ جس طرح چلے گئے، جس طرح آج اس کی باری آ گئی، اور کس طرح سے بعد کے لوگ اس کی تدفین کا انتظام کر رہے ہیں، اس کے لیے باتیں ہو رہی ہیں، اس کی دعا، اس کے لیے دعا ہو رہی ہے، مغفرت کی دعا ہو رہی ہے، اور چند دن یہ سلسلہ چلتا ہے، اس کے بعد کسی کو یاد بھی نہیں رہتا کہ کون کہاں پہ تھا، کیا کرتا تھا، کیا نہیں تھا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اور پھر آخرت کہ کس طرح سے، یعنی انتہائی پیارا شخص ہوتا ہے لیکن کس طرح سے اس کے اپنے ہی عزیز اور رشتہ دار جو ہے اس کو اکیلا چھوڑ آتے ہیں، وہ اپنے اون پر ہوتا ہے، اسے خود ہی آگے کی ساری منزلیں اکیلے خود ہی دیکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں پر ریفلیکٹ کرنا، ان ساری چیزوں پر غور کرنا، ان ساری چیزوں کو سوچنا، یہ کیا ہے، انسان کے ایمان کو یعنی بوسٹ کرتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، قرآن کی طرف پلٹتا ہے۔ تو یعنی یہ سورہ جو ہے انسان کے ایمان کو ریوائیو کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اب جو ہے یعنی اس سورت کے بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو یعنی مسبحات، یعنی وہ سورہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ جن کا آغاز ہوتا ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر اس میں ایک ایسی آیت بھی بتائی گئی جو کہ 1000 آیات سے افضل ہے، اور اس کے بارے میں ابن کثیر یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ جو آیت 3 ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ 1000 آیتوں کے برابر ہے، یعنی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو انشاءاللہ اب اس سورت کا جو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ، تسبیح کرتا ہے اللہ کی، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، وہوا، اور وہ، العزیز، غالب، الحکیم، حکمت والا ہے۔ اس سورت کا آغاز کس طرح سے ہو رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ یعنی جو بھی مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سبحہ، سبحہ جو ہے آم، یعنی سبحہ مینز کہ یعنی تسبیح بیان کرنا۔ اور یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ ما فی السماواتی والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، اب زمین و آسمان میں یعنی لیونگ تھنگز بھی ہیں، نان لیونگ تھنگز بھی ہیں، ایسی چیزیں بھی ہیں، ایسی مخلوقات بھی ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل اور شعور سے نوازا، اور ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو عقل اور شعور نہیں دیا گیا۔ تو یعنی ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گلوریفائی کر رہی ہے۔ کس طرح سے؟ اس کے میننگ ہم تھوڑے سے دیکھتے ہیں کہ سبحہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تیزی سے گزرنا۔ اور یہ تیزی سے گزرنا جو ہے یہ پانی میں سے بھی ہو سکتا ہے، ہوا میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اٹ مینس کہ یعنی پانی میں سے گزرنا مینس کہ تیرنا، اور اگر ہوا میں سے گزر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اڑنے کی میننگ، یعنی جو مطلب آ رہے ہیں وہ کیا ہیں کہ بڑی تیزی کی ایک موومنٹ ہے، بڑی تیزی کی ایک موومنٹ ہے۔ اور جب تیزی سے موومنٹ ہوتی ہے تو آبویسلی آپ تھوڑے سے ٹائم میں بہت ڈسٹینس جو ہے وہ کور کر لیتے ہیں، تھوڑی سی دیر میں بہت دور چلے جاتے ہیں۔ تو اسی سے اس میں یعنی مطلب کیا آ جاتے ہیں، یعنی دور کے بھی میننگز آ جاتے ہیں۔ اسی لیے یعنی سابح، سبحہ سے سابح کا لفظ بھی ہے، اور سابح کا لفظ جو ہے وہ ایک ایسے گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ سوئفٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ تیز دوڑتا ہے۔ اور تیز دوڑنے کا مطلب ہے کہ وہ جلد ہی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، بہت دور جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اور اسی لیے تسبیح میں پھر کیا مطلب ہو گئے کہ یعنی کسی چیز کو مینس کہ دور کر دینا، کسی چیز کو بہت دور کر دینا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی تسبیح کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر عیب اور ہر نقص کو بہت دور کر دینا۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر عیب اور ہر نقص کو بہت دور کر دینا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ پرفیکٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ ہر کمی سے اور ہر نقص سے بالکل پاک ہے، اور وہ کامل اور پرفیکٹ ذات ہے، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری، کوئی ڈیفیشنسی، کسی بھی قسم کی کوئی ویکنس جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے۔ اور تسبیح مینس کہ کائنات کی ہر چیز اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرفیکشن کو ڈکلیئر کرتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرفیکشن کو ڈکلیئر کرتی ہے، اس کو گلوریفائی کرتی ہے۔ اور عیب جیسے کیا ہوتا ہے؟ عیب یہ سے فار ایگزامپل کسی چیز کا نہ جاننا، علم نہ ہونا، یہ بھی آپ کے عیب میں آ جاتا ہے۔ یعنی آپ اتنے غافل ہیں، کسی چیز سے غافل ہو گئے تو یہ کیا ہے؟ انسان کا ایک عیب بن جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس سے بالکل پاک ہے۔ اور نقص کیا ہوتا ہے؟ یعنی کمی کا ہونا، ویکنس کا ہونا۔ جیسے انسان مخلوقات میں کیا ہے کہ انسان تھک جاتے ہیں، انسانوں میں یعنی بیماری بھی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نیند بھی ایک کمزوری ہے، کہ نیند ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی کمزوری ہے، یعنی آپ اس پر قابو نہیں پا سکتے، آپ جتنا بھی چاہیں آپ نیند سے ریزسٹ نہیں کر سکتے ایونچولی۔ یعنی کیا ہے کہ کہا جاتا ہے نا کہ یعنی آپ کو تو یعنی موت کے سرہانے بھی جو ہے نیند آ جائے، یعنی ایسی چیز ہے کہ جو کہ کہیں پر بھی انسان کو چھوڑتی نہیں ہے، انسان جو ہے نیند سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا نقص ہے۔ اور اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یعنی مخلوق سے بالکل الگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی کسی کے ساتھ بھی ریزیمبلنس نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، اور ہر طرح کی ریزیمبلنس جو کہ مخلوق کے ساتھ ہو سکتی ہے ان تمام سے وہ پاک ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ وہ پرفیکٹ ہے اور یونیک ہے۔ اور کیا ہے کہ وہ العزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غالب اور حکمت والی ہے۔ العزیز جو ہے اس میں یعنی عزہ کے معنی بھی ہوتے ہیں اور قوت کے معنی بھی ہے، یعنی مائٹی بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت والا بھی ہے، اور کیا ہے؟ آنر، یعنی عز میں عزت بھی آ جاتی ہے، تکریم بھی آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح پھر الحکیم ہے کہ حکیم میں یعنی حکمت کے معنی بھی ہیں، وزڈم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ حکیم ہے، یعنی اس کی ہر
جو بھی اس کے کام ہیں، جو بھی اس کے ایکشنز ہیں، جو بھی اس کے احکامات ہیں، جو بھی اس کے فیصلے ہیں، جو بھی وہ انسانوں کے لیے فیصلے کرتا ہے، جو بھی احکامات دیتا ہے، جو بھی اس کا عمل ہے، ہر چیز کیا ہے؟ حکمت پر مبنی ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ حکمت سے خالی ہو۔ اور یہ چیز یعنی بہت obvious ہے کہ آپ وائز کس کو کہتے ہیں، یعنی ہمیں وزڈم کہاں پہ نظر آتی ہے کہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہو تو اس میں کوئی آبجیکٹو ہونا چاہیے، اور اس کا کوئی فائدہ نظر آنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب ہم کائنات پر غور کرتے ہیں تو سبحان اللہ ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ جیسے ہونی چاہیے، جس طرح سے ہونی چاہیے، جتنی ہونی چاہیے، جیسے ہونی چاہیے، ایگزیکٹلی ویسے ہی ہے۔ یعنی وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ حکمت کو جو ہے وہ شو کر رہی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح الحکیم میں جو ہے حکم کے معنی بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے، مخلوقات جو ہے، وہ اس کے سامنے بے بس ہے، عاجز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا چاہے، جس طرح سے چاہے، جو وہ چاہتا ہے، جو وہ حکم یعنی کہہ دیتا ہے، وہ اس کی مخلوق پر نافذ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے اپنے اوپر اس کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ یعنی ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر طرح کی ریزیمبلنس سے پاک ہے۔ اور وہ کیسی ذات ہے؟ جو کہ العزیز ہے، جو کہ مائٹی ہے، جو کہ قوت والی ہے، جو کہ عزت والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحکیم بھی ہے۔ اب یہاں جو ہے یعنی یہ کہا گیا کہ تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اب یہ تسبیح کس طرح سے ہے کہ جیسے انسانوں میں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ انسان جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو اپنا خالق اور مالک جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں زبان سے۔ اور کیا کہتے ہیں، جو باقی مخلوقات ہیں، یعنی بیسیکلی تسبیح جو ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ یعنی آپ کسی کی پرفیکشن کو ڈکلیئر اگر کرنا چاہتے ہیں، کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تعریف جو ہے وہ بول کر بھی ہو سکتی ہے اور حال کے ذریعے سے بھی، یعنی اس کی جو کنڈیشن ہے، جو کیفیت ہے، وہ بھی بیان کر دیتی ہے۔ اور کس طرح سے؟ جیسے ایک تو یعنی یہی ہو گیا کہ بول کر تسبیح جو ہے، جو کہ ہم انسانوں کو تو معلوم ہے کہ جو ہم بول کر تسبیح کرتے ہیں اس سے ہم سب فیملیئر ہیں، لیکن حال کی تسبیح کیا ہے؟ جو کہ باقی مخلوقات کرتی ہے۔ یعنی بیسیکلی ہر چیز جو ہے وہ، اب جیسے اس کی مثال یہاں سے لے لیں کہ اگر کسی نے کھانا بہت اچھا بنایا ہو، فار ایگزامپل بریانی ہے، اگر کسی نے بہت اچھی بنائی ہو تو اس کی یعنی اس کی تعریف نہ بھی کی جائے تو وہ اگر بہت اچھی بنی ہوئی ہے تو اس کی شکل، اس کی اپیئرنس، اس کا ٹیسٹ، سب کچھ اس بات کی گواہی دے گا کہ جو بنانے والا ہے وہ بہت ہی ماہر تھا جس نے مجھے بنایا ہے، یہ ماہر ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے۔ یعنی کوئی منہ سے بولے نہ بولے لیکن وہ کھانا اپنے آپ میں اپنے بنانے والے کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا ہے؟ کسی بڑے ماہر نے بنایا ہے۔ تو اسی طرح سبحان اللہ کائنات کی ہر چیز اپنے آپ میں اس قدر زبردست ہے، اس قدر یعنی پرفیکٹ وے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا، ہر چیز کو رکھا ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے اس چیز کی پکار لگاتی ہے، اس چیز کی دلالت ہے، اس چیز کی گواہی دیتی ہے اپنے حال سے، دیکھنے والوں کو یہ بتاتی ہے کہ مجھے بنانے والا کوئی بہت بڑی ذات ہے، بہت ہی زبردست قسم کی، بہت ہی پرفیکٹ قسم کی وہ ذات ہے۔ اور یعنی یہ تو یعنی تمام مخلوق جو ہے وہ اس طرح سے تسبیح کرتی ہے۔ اور پھر جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ انسانوں اور جنوں میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فری ول دی، تو کچھ تو وہ ہیں جو کہ یعنی اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرتے ہیں اور اپنے رب کی پرفیکشن جو ہے اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے کافر ہے۔ اب یہاں پر تو یہ کہا گیا نا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کے کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو ایک تو جو یعنی جو مومن ہے اور جو باقی کائنات کی چیزیں ہیں ان کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مومن جو ہے وہ بول کر تسبیح بیان کرتا ہے، کائنات کی باقی چیزیں اپنے حال سے،
اپنی کیفیت سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرفیکشن کو ڈکلیئر کر رہی ہوتی ہیں۔ اب جو ہے یعنی وہ لوگ جو کہ انسانوں اور جنوں میں سے ہیں، جو کہ کون ہیں، جو کہ کافر ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں، اب وہ کس طرح سے، وہ تو تسبیح سے انکار کرتے ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرفیکشن جو اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے، لیکن سٹل اگر وہ انکار بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ پھر بھی ان کا اپنا جسم، ان کا اپنا جسم جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اس کے بنانے والا کیا ہے، زبردست ہے۔ اس کی باڈی کا ایک ایک سسٹم، ایک ایک چیز جو ہے، ایک کافر کے بھی جسم کی ایک ایک چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میرا بنانے والا کیا ہے، وہ پرفیکٹ ہے، اسی کے لیے کیا ہے، تمام تعریف ہے۔ یعنی کیا ہے کہ بیسیکلی یہ چیز ہمیں ایک اور سورہ سے بھی پتہ چلتی ہے، سورہ بنی اسرائیل آیا 44 سے بھی، کہ وہاں پر بھی اسی قسم کی بات کی گئی کہ تمام چیزیں ہیں، تمام چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ ساتوں آسمان اور زمین میں جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ یعنی کیا ہے کہ یعنی مخلوقات میں سے کوئی چیز ایسی نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب ایک طرف تو ہم نے کہا نا کہ اچھا جو باقی جو مخلوقات ہیں وہ اپنے حال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن سورہ اسراء میں ہمیں یہ بھی چیز پتہ چل رہی ہے کہ مائٹ بی کہ مخلوقات میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو کسی اور ذریعے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن کیا کہا گیا، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، انسان اس کی تسبیح کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کس طرح سے تسبیح جو ہے، یعنی ہمیں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ یہ ایسے ہی ہے نا، یعنی جانوروں کی بولیاں ہیں، جانور بولتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، لیکن ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح سے ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ تو کیا ہے کہ یعنی باقی چیزیں ہیں ایسی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو فرما دیا، سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے تمام کی تمام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو اس پر کیا ہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اب وہ کس طرح سے، کچھ تسبیحات کو ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے مخلوق جو پرفیکشن کو ڈکلیئر کرتی ہے، اور کچھ کو ہم نہیں جانتے، لیکن ایمان ہمارا کیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ اور پھر کیا ہے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو کہ ہر چیز اس کی تسبیح میں مشغول ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ ذات اپنے آپ میں کیسی ہے، عزت والی ہے، حکمت والی ہے، اور نہ صرف یہ کہ عزت والی اور حکمت والی، بلکہ کیا ہے، اس کے پاس تمام آسمانوں اور زمین کی ملک ہے، بادشاہت ہے، سلطنت ہے، اور کیسی سلطنت ہے کہ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کچھ بھی اس کی طاقت سے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی ذات ہے وہ، کتنی بڑی ذات ہے کہ دنیا میں کوئی جتنا بھی طاقتور نہ ہو جائے، یعنی کتنی بھی اس کے پاس دولت آ جائے، اتھارٹی آ جائے، لیکن کسی نہ کسی پوائنٹ پر کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اس کی اتھارٹی سے باہر ہوتی ہیں، یعنی کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ ہر چیز پر میرا قبضہ ہے، ہر چیز پر میرا حکم چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، کے آسمانوں اور زمین کی سلطنت سب اسی کے لیے ہے۔ اور اس کی بہت بڑی اگزامپل جس سے کہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، کہ کیسے اللہ کی ملک جو ہے آسمانوں اور زمین میں ہے، یحیی و یمیت، یہ کیسا فیکٹ ہے، یہ کیسی بڑی حقیقت ہے کہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ زندگی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ موت دیتا ہے۔ اور یہ ایسی حقیقتیں ہیں جو کہ ہر انسان جانتا ہے کہ زندگی اور موت کے معاملے میں ہم بے بس ہیں، زندگی اور موت کے معاملے میں ہم بے بس ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر ہمارا کنٹرول نہیں ہے تو کسی اور کا ہے،
اور وہ ذات کون سی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، جو کہ العزیز ہے، الحکیم ہے۔ اور صرف یہیں تک نہیں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا پورا پورا یعنی قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر اس کی پوری پوری کیا ہے؟ قدرت ہے۔ اب مزید جو ہے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مزید جو ہے وہ انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ هو الاول، کہ وہ سب سے پہلا ہے، والآخر، اور سب سے پچھلا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے؟ اول ہے اور آخر ہے۔ والظاہر والباطن، ظاہر ہے اور باطن ہے۔ وہو بکل شیء علیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب پہلے جو ہے اول کی بات ہے، تو اول مین یعنی سب سے پہلا، اور یہ سب سے پہلا جو ہے یعنی کس طرح سے کہ جیسے اس کو اب ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اول ہے، آخر ہے، الظاہر ہے، الباطن ہے۔ تو جیسے کہ جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کے الفاظ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم یعنی کس طرح سے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کیسے بیان کیا، یا پھر یہ کہ ان چیزوں کو قرآن میں دوسری جگہ سے کیسے بیان کیا گیا، کیسے ایکسپلین کیا گیا۔ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر جو ہے، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ قرآن ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ ایک جگہ ایک بات بتائی ہوتی ہے، اسی جگہ کی اسی چیز کی تفصیل جو ہے دوسری جگہ پر بیان کی جاتی ہے۔ تو ایک جگہ ہم نے چیز کو دیکھا تو اس کی تفصیل ہمیں کسی دوسری جگہ سے ملے گی، اور آیات اسی کے ریلیونٹ اور آیات ہوں گی، اسی کانٹیکس کی اور آیات ہوں گی، تو ان سب کو ملا کر جو ہے اس آیت کو پھر سمجھا جاتا ہے۔ اور سیکنڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ حدیث سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بارے میں، ان الفاظ کے بارے میں ان کو کیسے بیان کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو ہے صرف قرآن پہنچانا نہیں تھی، بلکہ کیا تھا کہ قرآن کا بیان بھی تھا۔ قرآن کو آپ نے بیان بھی کیا، لوگوں پہ ایکسپلین بھی کیا، اس کو اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ تو یہاں جو ہے اب یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہے الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، تو اس کو انشاءاللہ ہم ایک حدیث کے ذریعے سے دیکھیں گے۔ ایک دعا ہے جو کہ ایک حدیث میں بتائی گئی ہے کہ اس میں ان کے میننگز کیا بتائے گئے ہیں۔ یعنی الاول جو ہے پتہ کیا چل رہا ہے کہ یعنی ہی از دی فرسٹ ون، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہلی ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے پہلے کچھ نہیں تھا، وہی کیا ہے؟ الاول ہے۔ اور جب وہ الاول ہے تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ باقی سب کچھ جو ہے اس کے بعد آنے والا ہے، باقی سب کچھ اس کے بعد آنے والا ہے۔ اٹ مینز کہ باقی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اور اب یہی چیز جو ہے یعنی حدیث میں ہمیں الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا الاول کے بارے میں، فلیس قبلک شیء، کہ پس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے الآخر کی بات ہے، اور آخر مین کہ تیرے بعد کوئی چیز نہیں۔ اور اس کو بھی حدیث میں کیسے بتایا گیا؟ فلیس بعدک شیء، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد جو یعنی اللہ جو ہے آخر مین ہوتا ہے آخر میں آنے والا، یعنی دا لاسٹ۔ تو اب حدیث میں اس کی ایکسپلینیشن کیسے ہو رہی ہے؟ فلیس بعدک شیء، کہ پس تیرے بعد کوئی چیز نہیں، یعنی آخر کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ باقی رہے گی۔ باقی کیا ہے؟ الآخر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فلیس بعدک شیء، پس تیرے بعد کوئی چیز نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اور یہ چیز ہم جیسے پڑھتے بھی ہیں کہ جب سور بھی پھونکا جائے گا تمام لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور ایون کہ جو سور پھونکنے والا فرشتہ ہے وہ بھی، اس کو بھی موت دے دی جائے گی، فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، ہر چیز جو ہے وہ موت کے منہ میں چلی جائے گی سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اور یہ ٹائم پیریڈ کتنا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جانتی ہے، یعنی ایک ایسا ٹائم ہوگا کہ جب کچھ باقی نہیں ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ الآخر، یعنی ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر کیا ہے؟ الظاہر، ظاہر مین کہ یعنی کچھ بھی بڑھ کر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے اوپر کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ سب سے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ سب سے بڑی ہے۔
कोई भी उससे बढ़कर नहीं है। और ये मीनिंग हमें कहाँ से पता चल रहे हैं, फलई सफौक का शई, ये हदीस में अल्फाज है, फलई सफौक का शई, कि तुझसे बढ़कर कोई नहीं। तो अज़्वाहिर का मतलब क्या है, कि तुझसे बढ़कर कोई नहीं, यानी तू सबसे ऊंचा है, तेरा हर चीज पर कब्जा है, हर चीज तुझसे क्या है, नीची है। और फिर क्या है, अलबातिन, बातिन जो है यानी अल्लाह ताला की जात जो है सबसे करीब है। अज़ाहिर मीन सबसे ऊंचा, यानी सबसे बढ़कर, सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद। अल बातिन मीन के सबसे करीब। सुबहान अल्लाह, यानी अल्लाह ताला की जात कैसे है कि सबसे ऊंची भी है और सबसे क्या है, करीब भी है। और इसके मतलब क्या होते हैं, यानी बातिन जैसे अंदर का हाल, पोशीदा, मख्फी चीज होती है ना। तो यानी, और इसी तरह से यानी हदीस में भी क्या कहा गया कि फले सदून का शई, के तुझसे कुछ भी पोशीदा नहीं है। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला की जात जो है सबसे अव्वल है। अल्लाह ताला से पहले कोई नहीं था, अल्लाह सुब्हाना ताला से पहले कोई नहीं का मतलब है अल्लाह सुब्हाना ताला जो है हर चीज का क्रिएटर है। फिर अल्लाह ताला की जात क्या है, अल आखिर है, यानी वो हर चीज को फना है, लेकिन क्या है, अल्लाह ताला की जात जो है वो हमेशा रहने वाली है। अज़ाहिर, अल्लाह ताला की जात जो है सबसे बड़ी है। अल बातिन, अल्लाह सुब्हाना ताला से कुछ भी पोशीदा नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला हर चीज के यानी इस कदर करीब है कि कुछ भी उससे मख्फी, अल्लाह ताला की जात से कुछ भी मख्फी नहीं है। अब यहाँ जो है ये जो दो अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम आए हैं पहले, अल अव्वल और आखिर, ये जो है बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये टाइम से रिलेटेड है। यानी पहले और बाद, पहला और आखिरी, ये सारी चीजें क्या है, टाइम रेफरेंस के साथ हैं। तो अल्लाह ताला की जात जो है ये बेसिकली टाइम रेफरेंस से फ्री है। अल्लाह सुब्हाना ताला को, क्योंकि ये वक्त जो है ना, ये हम इंसानों के लिए, ये मखलूकात के लिए। अभी हमने पीछे पढ़ा कि अल्लाह सुब्हाना ताला की हर चीज जो तस्बीह बयान करती है, और उस तस्बीह में क्या था कि अल्लाह ताला की जात को हर तरह की ऐब से, हर तरह के नुक्स से और हर तरह की रिजेम्बलेंस से, जो मखलूक के साथ रिजेम्बलेंस से जो है पाक अता करना, पाक जो है वो करना। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह से हम टाइम में कैद हैं, वक्त के साथ हम हैं, यानी हमारा होता है कि पहला दिन और आखिरी दिन, पहला सांस और आखिरी सांस। तो अल्लाह ताला की जात तो मखलूक से उसकी कोई तशबीह नहीं है, मखलूक के साथ उसकी कोई मिसाल नहीं है, मखलूक के साथ उसकी कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। तो अव्वल और आखिर जो है, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला की जात क्या है कि उसके लिए कोई बिगनिंग और कोई एंडिंग नहीं है। अव्वल और आखिर मीन कि अल्लाह सुब्हाना ताला की कोई बिगनिंग भी नहीं है और कोई एंडिंग नहीं है, ये सब कुछ क्या है, ये हमारे लिए। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला की जात यानी हर चीज जो है उसका आगाज भी है और उसका इख्तिताम भी है। लेकिन अल्लाह ताला यूनिक है। अल्लाह ताला मखलूक के साथ उसकी कोई तशबीह नहीं है, कोई इसकी रिजेम्बलेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला यूनिक है, अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो वाहिद है, वो एक है। यानी बेसिकली अल्लाह ताला के अलावा हर चीज का आगाज और इख्तिताम है। होता है ना कि हम अच्छा कहीं पर जाते हैं, यहाँ हम आज पहला दिन है, अच्छा हम यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ हमारा आखिरी दिन है। इस दुनिया में आए हैं तो पहला दिन है, यहाँ से जाएंगे तो आखिरी दिन है। पहला सांस इंसान लेता है, उसके बाद आखिरी सांस भी इंसान ही को लेना है। तो ये सब क्या है, वक्त के साथ है, हम जो हैं वक्त के साथ जुड़े हुए हैं। जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात क्या है, वो टाइम रेफरेंस से अबव है। और फिर आगे जो दो इससे नेक्स्ट जो दो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम बताए गए हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वह ज़ाहिर वल बातिनु, के जाहिर और पोशीदा। तो ये क्या है, यानी जगह से रिलेटेड हैं। तो जगह से रिलेटेड भी जो है, ये मखलूकात के लिए हम होते हैं कि हम, मैं यहाँ पर हूं तो मैं दूसरी जगह पर नहीं हो सकती। यानी हम जगह से रिलेटेड होते हैं, यानी हम इस चीज में कैद हैं कि हम हर जगह नहीं हो सकते, हम हर जगह नहीं हो सकते। बल्कि हम यानी अगर मैं यहाँ इस कमरे में हूं तो मैं दूसरे कमरे में नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि मैं उस कमरे में भी हूं, मैं उस कमरे में भी हूं, मैं इस शहर में भी हूं, मैं उस शहर में भी हूं, मैं इस मुल्क में भी हूं तो उस मुल्क में भी हूं, ऐसे नहीं हो सकता। हम जहां पर हैं यानी एक जगह है, अगर हमें दूसरी जगह जाना है तो पहली जगह को हमें छोड़ना पड़ेगा। जबकि अल्लाह ताला की जात क्या है, इन तमाम चीजों से पाक है अल्लाह ताला की जात। क्योंकि अगर आप अल्लाह ताला की जात को समझना चाहेंगे तो यानी बेहतर अंडरस्टैंडिंग कहाँ से बनती है, कि जब आप अल्लाह सुब्हाना ताला को टाइम रेफरेंस से और प्लेस रेफरेंस से बियॉन्ड करते हैं, अबव करते हैं, देन ये सारी चीजें जो है आपको यानी सही से पता चलती हैं। तो और ये सारी चीजें क्या हैं, ये मखलूक के लिए हैं।
یہ ہمارا ہے کہ ہم یعنی آغاز ہے، اختتام ہے، یا پھر یہ کہ یہاں پر ہیں اور وہاں پر نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہم انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے ہیں۔ تو یہاں جو ہے الظاہر الباطن جو ہے یہ پلیس ریلیٹڈ ہے، یعنی جگہ سے ریلیٹڈ ہے، اور ظاہر جو ہے یعنی ظہرا یعنی ظاہر ہونا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ظاہر ہے، کس طرح سے اپیرنٹ ہے؟ کہ اپنی مخلوقات کے ذریعے سے، یعنی اس کی مخلوقات جو ہیں وہ اس کو ظاہر کرتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ظاہر کرتی ہیں۔ کس طرح سے کہ یعنی میں کہتی ہوں تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا انسان جس میں ذرا سا بھی شعور ہوگا، وہ دیکھنے سے یہ جان جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ دیکھ کے کہہ سکیں کہ یہ خود بخود بن گئی، یہ ایکسیڈنٹلی بن گئی، یہ بائی چانس بائی مسٹیک یوں ہی یہ ساری چیزیں اتنے پرفیکٹ سٹائل میں جو ہے وہ بن گئی۔ اور پھر یہ بھی کہ یعنی چیزیں جس طرح سے بنائی گئی ہیں، تھوڑی سی عقل والا انسان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جس نے بھی بنائی ہیں وہ بیونڈ امیجینیشن اس کی پاورز ہیں، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو ہمارے لیے امیجن کرنا بھی ایون کہ مشکل ہے، کہ جو کچھ اس نے جس طرز سے، جس طریقے سے، جیسے بنایا ہے، ان تمام چیزوں کو یعنی ہمارے لیے امیجن کرنا، کمپریہینڈ کرنا بھی مشکل ہے۔ تو وہ ذات اپنے آپ میں کس قدر بڑی ذات ہوگی؟ تو وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کیسے ظاہر ہے؟ اپنی یعنی جو نشانیاں ہیں، جو مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، ان تمام سے وہ کیا ہے؟ الظاہر ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یعنی وہی دوسرا میننگ جو کہ اصل ہم نے لیا تھا حدیث میں، جو کہ کیا پتہ چلتا ہے کہ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، کہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے ابو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے اوپر جو ہے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پریویلنگ ہے۔ اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات ڈومیننٹ ہے ہر چیز کے اوپر؟ اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی حکمت کے ذریعے سے، اپنی بصارت کے ذریعے سے، اپنی سماعت کے ذریعے سے، اپنی رحمت کے ذریعے سے، اپنے غلبے اور طاقت کے ذریعے سے۔ ان تمام چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ ڈومیننٹ ہے تمام مخلوقات پر۔ اور یہ چیز یعنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات علم رکھتی ہے، کسی اور کے پاس ایسا علم نہیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ سکتی ہے ویسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات تمام اپنی مخلوقات کو سن سکتی ہے، ایسے کوئی اور دوسرا جو ہے وہ سن نہیں سکتا۔ تو بیسیکلی اور اسی طرح دیکھیں کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یعنی رحم فرماتی ہے اپنی تمام مخلوقات پر، ایسے کوئی رحم فرما نہیں سکتا، ایسے کوئی رحم جو ہے یعنی رحم کا جذبہ کسی کے لیے رکھ نہیں سکتا۔ یعنی دیکھیں کہ ہم جو ہے کسی کے لیے کسی کے ساتھ اچھائی کر سکتے ہیں، بھلائی کر سکتے ہیں، کب تک کر سکتے ہیں؟ جب تک وہ انسان ہمارے ساتھ بھی اچھا ہو۔ چلیں فرض کر لیں کہ کوئی بہت اچھا ہے کہ وہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیتا ہے، لیکن پھر بھی ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ وہ اپنے ہاتھ کو روک لے گا، یعنی مسلسل مسلسل یہ کرنا جو ہے نا بہت مشکل ہے، اور آپ کو کوئی مثال بھی نہیں ملتی۔ لیکن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام مخلوقات کو پرووائڈ کرتا ہے، چاہے وہ اس کے نافرمان بندے ہیں، چاہے وہ جس طرح سے بھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں، جیسے بھی اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن کس طرح سے اللہ سبحانہ اللہ کی ذات جو ہے تمام کی تمام مخلوقات کو کس طرح سے دن رات جو ہے وہ رزق پرووائڈ کرتی ہے۔ دن رات جو ہے یعنی لوگ جو ہیں اس سے مانگتے ہیں، نہ بھی مانگیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز ان کو جو ہے وہ مہیا کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ اپنی تمام صفات کے ذریعے سے کیا ہے؟ الظاہر یعنی ڈومیننٹ ہے، سب سے اوپر ہے، سب سے ابو ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ الباطن، کہ باطن یعنی ہڈن، پوشیدہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کس طرح سے پوشیدہ ہے؟ کہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں، اور اس طرح سے بھی ہے۔ اور یہ بھی چیز جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے لا تدرکہ الابصار، کہ اس کو نگاہیں پا نہیں سکتی۔ تو لیکن ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے یہ ایک جسے کہہ لیں کہ پریولیج ہے، جو کہ جنتیوں کو دی جائے گی۔ جو انسان جنت میں جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ آنر دیں گے، یہ اعزاز دیں گے کہ اپنا دیدار جو ہے وہ ان کو کرائیں گے، اور یہ صرف اور صرف جنتیوں کو ہی ملے گا۔
لیکن جو دوسرے معنی ہمیں حدیث سے الباطن کے ملتے ہیں وہ کیا ہے، فلئی سدونہ کا شعی، کہ کچھ بھی اس سے قریب نہیں ہے، یعنی کیا ہے کہ بہت ہی قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بہت ہی قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی امیجن کہ ایک طرف وہ الظاہر ہے، سب سے ابو ہے، سب سے اونچی ہے، سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بلند ہے، اور دوسری طرف الباطن وہ سب سے قریب ہے، سب سے زیادہ انٹیمیٹ ہے، سب سے زیادہ یعنی کلوزسٹ ہے، سبحان اللہ، یعنی یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر امیزنگ ذات ہے، یہ یعنی مخلوقات کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ بہت اونچا بھی ہو اور بہت قریب بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کہ ایٹ اے ٹائم کیا ہے، الظاہر بھی ہے اور الباطن بھی ہے۔ تو یہاں جو ہے اب یہ ساری چیزیں جیسے کہ ہم نے دیکھی تو یہ ہمیں خاص طور پہ جو ان کے میننگز ہیں وہ ایک حدیث سے جیسے پتہ چلتے ہیں کہ رسول اللہ، اور یہ حدیث جو ہے بیسیکلی ایک دعا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سوتے وقت اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، وہ کیسی ہے، اور اسی میں یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ آئیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ آئیں گے، کہ اللہم رب السماوات السبع، کہ اے اللہ جو کہ رب ہے 7 آسمانوں کا، وہ رب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب ہے، ربنا ہمارا رب، و رب کل شیء اور تمام چیزوں کا رب، منزل التورات والانجیل والقرآن، تورات کا، انجیل کا اور قرآن کا نازل کرنے والا، فالق الحب والنوا، گٹھلی اور دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اعوذ اعوذ بک من شر کل شیء، کہ میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتی ہوں، انت آخذ بناصیتی، کہ ہر چیز کا یعنی اس کا تو نے کیا کر رکھا ہے کہ جس کی پیشانی جو ہے تیرے قبضے میں ہے، انت الاول، اب یہاں سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اور ان کی ایکسپلینیشن جو ہے شروع ہوگی، انت الاول، کہ تو کیا ہے، اول ہے، لیس قبلک شیء، کہ تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، وَأَنْتَ الْآخِرُ، اور تو آخر ہے، لَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، کہ تیرے بعد کچھ نہیں ہے، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ، اور تو ظاہر ہے، لَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، کہ تیرے اوپر کچھ نہیں، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ، اور تو پوشیدہ ہے، لَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور تجھ سے زیادہ مخفی کوئی اور چیز نہیں، اقضِ عَنَّا الدَّيْنِ، تو ہمارے قرض کو ادا فرما دے، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ، اور فقر سے بچا کر ہمیں غنی کر دے، یعنی اینڈ پہ پھر ہمیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ تمام تعریفیں ہیں، یعنی دعا مانگنے کا بھی اس میں ہمیں طریقہ پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی عظمت اور بڑائی اور یہ تمام چیزیں، اس کی صفات بیان کی گئیں، اور آخر میں جو ہے وہ دعا مانگی گئی، وہ دعا کیا تھی، کہ تو ہمارے قرض کو ادا فرما دے اور فقر سے بچا کر ہمیں غنی کر دے۔ تو یہ دعا جو ہے یعنی حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی ایکسپلینیشن بھی ہے، اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور انہوں نے آپ سے یعنی کہا کہ درخواست کی کہ ان کو کوئی ملازم جو ہے، سرونٹ جو ہے وہ دیا جائے کام کرنے کے لیے، کیونکہ وہ کام کر کر کے تھک جاتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ تسبیحات بتائیں کہ رات کو سونے سے پہلے تسبیحات پڑھا کریں، اور ایک دوسری حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہی والی دعا جو بھی میں نے پڑھی ہے، یہ والی دعا جو ہے ان کو سکھائی تھی۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ کتنا یعنی زبردست قسم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے، کس قدر یعنی بات کیا پتہ چل رہی ہے، یعنی انسان کا چاہے پہلا مسئلہ ہے چاہے آخری مسئلہ ہے، ہر کام کے لیے اس کو کس کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، وہی اول اور وہی آخر ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، یعنی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پرابلمز جو ہیں شاید اتنے بڑے ہیں کہ پتہ نہیں حل کیسے ہوں گے، لیکن جب انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے کہ وہ کون ہے، الظاہر، اللہ تعالیٰ کی ذات ڈومیننٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر اوپر کوئی چیز نہیں ہے، ہاؤ کم کہ ہمارا مسئلہ کیسے اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو حل نہ کر سکے، نعوذ باللہ۔ تو بیسیکلی یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ یقین ہے، یہ وہ رب کی ذات کی پہچان ہے جو کہ انسان کو یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور یعنی کیا ہے کہ جب انسان کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات الظاہر ہے تو اسے اپنا کوئی بھی پرابلم بڑا نہیں لگتا، اسے نہیں لگتا کہ ہائے یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ اتنی بڑی مشکل ہے کہ پتہ نہیں یہ حل ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، اور اسے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناممکن نہیں لگتی۔ اور پھر یہ بھی
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ الباطن ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ دو کہ وہ عرش کے اوپر ہے، وہ بہت بلندیوں پر ہے، وہ ظاہر ہے، لیکن کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ باطن ہے، وہ بہت قریب ہے، وہ میرے یعنی وہ خود پوشیدہ ہے، تو ساتھ ساتھ کیا ہے کہ کوئی چیز جو ہے اس کے لیے مخفی نہیں ہے۔ میرے دل کی حالت، میری کیفیت، میرے حالات، کچھ بھی اس سے مخفی نہیں ہے، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین یہاں پر ہمیں تعارف جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر چیز کو جاننے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ هُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اور پھر کیا ہے؟ ثم، پھر استوا، مستوی ہوا، علی العرش، عرش پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش پر مستوی ہوئی۔ اب یہاں جو ہے یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور 6 دن میں پیدا کیا۔ اب 6 دن جو ہیں، اب یہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ 6 دن جو ہیں وہ وقت کے حساب سے، اپنے ڈیوریشن کے حساب سے کیا ہیں، لیکن ایک چیز جو انڈرسٹینڈ ہوتی ہے کہ یہ کام جو ہے مراحل میں طے ہوا ہے، یہ کام جو ہے وہ سٹیجز میں ہوا ہے، کیونکہ دنوں کا، وقت کا حساب مختلف ہے، اور یہ چیز ہمیں یعنی قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے، اور ویسے بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ تمام جگہوں پر وقت جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے، یعنی ڈفرینٹ جو پلانٹس ہیں وہاں پر ٹائمز جو ہے اس کی ڈیوریشن، دن کی ڈیوریشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو بیسیکلی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جو وقت ہے وہ ڈفرینٹ ہے، جیسے قیامت کا ایک دن اس کو کیا کہا گیا کہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو بیسیکلی یعنی اللہ عالم کہ یہ وقت کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، کیسا ہے، لیکن جو بات یہاں بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ فی ستت ایام۔ تو ہم اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یعنی یہ جو بنایا گیا، زمین اور آسمان کو بنایا گیا، تو یہ کیسے ہے؟ سٹیجز میں، مراحل میں بنایا گیا ہے۔ اور اب یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ سم ٹائم لوگوں کو یہ بہت اعتراض ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو کن فیکون، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں کن کہتا ہوں تو میرا کام ہو جاتا ہے، تو پھر یہ 6 دنوں میں جو ہے زمین اور آسمان جو ہے یہ ساری چیزیں بنائی گئیں، تو پھر یہ کیا، یہ کانٹراڈکشن ہے؟ تو بیسیکلی یہ نہیں ہے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی جہاں ایک طرف یہ خوبی ہے کہ وہ کن کہتا ہے تو اس کے کام ہو جاتے ہیں، تو جہاں چاہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جس چیز کو چاہے کن کہنے سے کر لے، اور جس چیز کو چاہے وہ مرحلوں میں کر لے، سٹیجز میں کر لے، جیسے چاہے کر لے۔ تو یہاں پر ایک اور چیز جو کہ یعنی اسکالرز جو ہیں اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی، اور کائنات انسان کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی ہے، یہ تمام چیزیں، تمام کی تمام چیزیں اگر دیکھا جائے تو یہ انسان کے لیے، انسان ہے جو کہ ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسان ہے جس کی سروائیول کے لیے ہر چیز جو ہے کام میں لگی ہوئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو بنایا گیا، اور جب آپ کسی چیز کو اس طرح سے یعنی مراحل میں کرتے ہیں، تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ آپ نے یعنی آپ کی توجہ پتہ چلتی ہے، آپ کی محبت پتہ چلتی ہے، آپ کی اٹینشن پتہ چلتی ہے، کہ یعنی پیار اور محبت اور توجہ جو ہے یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ یہ کائنات انسان کے لیے بنائی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار اور محبت اور توجہ کے ساتھ جو ہے انسان کے رہنے کو یہ سب کچھ بنایا گیا تھا، کہ انسان یہاں پر رہے اور اپنے زندگی کے اصل مقصد کو وہ حاصل کر سکے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ چیزیں پتہ چلتی ہے کہ جب کام کو، اور یہ بھی ہے نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان کو بنانے کا صرف مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنا لیا، ان تمام چیزوں میں ہمارے اپنے سیکھنے کے لیے بہت کچھ رکھا گیا، کہ ہم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ہم کائنات سے سیکھتے ہیں، ہم ارد گرد کی چیزوں سے سیکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اور وہیں سے انسان نے دیکھیں کہ کتنا کچھ لرن کیا، اور وہیں سے سیکھتے سیکھتے وہ کہاں پر پہنچ گیا۔ تو یہاں پر بھی یعنی ہمارے لیے بھی کیا لرننگ ہے کہ جب انسان چیزوں کو اس طرح سے یعنی سٹیپ بائی سٹیپ کرتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے وہ کر سکتا ہے، اور یہ چیز اس کو اس طرف بھی لے کر جاتی ہیں کہ اب وہ کام کو مکمل بھی کر پائے گا، کیونکہ اگر کام کو اگر آپ کہیں کہ ایٹ ونس میں کر لوں،
تو پاسبلٹی ہے کہ آپ بیچ میں شاید تھک ہار جائیں اور اس کو چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ اس کو گریجول اور سٹیپس میں کریں گے پلاننگ کے ساتھ، اور اس میں جو ہے نا پلاننگ بھی شو ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ ایک کام کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، سٹیجز میں کر لیتے ہیں، تو اس میں آپ کی پلاننگ اور آرگنائزیشن بھی نظر آتی ہے کہ آپ کا پلان ہے کہ اس ٹائم پہ اتنے دن میں یا اتنے ہفتے میں، ایک مہینے میں مجھے یہ کرنا ہے، نیکسٹ منتھ میں مجھے یہ کرنا ہے، تو وہ پلاننگ بھی نظر آتی ہے۔ تو بیسیکلی نظر کیا آ رہا ہے کہ اگر انسان اپنے کام کو نائسلی اور اچھے طریقے سے آ، کرنا چاہتا ہے، کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے، ادھورا نہیں رکھنا چاہتا، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ کام کو سٹیپ بائی سٹیپ کرے، ڈراپ بائی ڈراپ کرے، پلاننگ کے ساتھ کرے، پہلے سے پلاننگ ہو کہ اچھا یہ میرا کام، اس کے لیے اتنا وقت ریکوائر ہے، اس کے لیے یعنی اتنا کچھ مجھے چاہیے، تو اس کے حساب سے اس کی پلاننگ ہو، اور اس کے مطابق جو ہے اپنے کام کو وہ کرتا رہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ یعنی آم، اس چیز کو جو ہے وہ مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اس کو ادھورا جو ہے وہ نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کام کو اگر آپ پائل اپ کر لیں، اچھا کام تو آپ کا ہے، آبویسلی آپ نے کرنا ہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو رکھیں گے کہ اچھا بعد میں دیکھتا ہوں، بعد میں دیکھتا ہوں، کر لیتا ہوں، اکٹھا کر لوں گا، چلو تھوڑا سا اور آ جائے، تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ کرنا، کام کو مراحل میں کرنا، سٹیجز میں کرنا، یہ چیز انسان کو کمپلیشن کی طرف لے جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے کہ کائنات کو اتنے پیار اور محبت کے ساتھ انسان کے لیے بنایا، اور پھر کیا تھا، ثم استوی علی العرش، کہ خود جو ہے وہ یعنی عرش پر مستوی ہوا۔ اب یہ آیت کا وہ پارٹ ہے جس کو کہ بیان نہیں کیا جاتا۔ بیان سے مراد یہ کہ ہم اس کو ایز اٹ از ہی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بس ہم اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ اب یہ بات بہت واضح ہے کہ جیسے کہ عرش کے بارے میں بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جو سب سے بڑی مخلوق ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، بہت بڑا عرش ہے۔ اور یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اعلی العرش اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کس طرح سے اپنے عرش پر ہے، کیونکہ جب ہم اگر اس کو ہم سوچنا شروع کر دیں گے کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے تو اس کا مطلب عرش اللہ تعالیٰ سے بڑا ہو گیا، جبکہ ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سب سے بڑی ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، وہ سب پہ ڈومیننٹ ہے، وہ اس کی ذات سب سے بڑی اور بلند ہے، سب سے بڑی ہے۔ تو ہاؤ کم کہ پھر تو عرش بڑا ہو گیا اور ناؤز باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات چھوٹی ہو گئی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم مخلوق سے ریزیمبل نہیں کر سکتے، ہم اس کو انڈرسٹینڈ ایسے نہیں کر سکتے کہ جیسے ایک بادشاہ اپنے تخت پر جو ہے جلوہ افروز ہوتا ہے، تو شاید اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنے عرش پر مستوی ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوقات کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے، اور مخلوقات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ یونیک ہے، کسی نے اس کو دیکھا نہیں، تو بیسیکلی ہم اس کو کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ جیسے جتنا اس نے بتا دیا ہم اس کو ایز اٹ از قبول کرتے ہیں، اس پر ایز اٹ از جو ہے وہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی نا جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اب اگر انسان اس کو کمپریہینڈ کرنا شروع کر دے کہ اچھا کیسے ہر چیز کو دیکھا جا سکتا ہے، ہم تو ایک چیز کو دیکھیں تو دوسری چیز ہماری نگاہ سے اوجھل ہو جاتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بیسیکلی وہیں سے جو ہے نا شیطان انسان کو جو ہے آف دی ٹریک جو ہے وہ لے جانا شروع کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ پرنسپل ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یونیک ہے، آپ اس کو باقی مخلوقات کے ساتھ کمپیریزن کر کے، ریزیمبلنس کر کے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بہک جائے گا۔ تو بیسیکلی اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش پر مستوی ہوئی، اس کو ہم ایز اٹ از جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے ہی وہ مستوی ہوا۔ اور پھر کیا ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ جو ہے زمین سے نکلتا ہے، ان تمام کو وہ جانتا ہے۔ وما ینزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا علم جو ہے کس قدر وسیع ہے۔
کہ ہر ایک چیز جو ہے اس کی علم میں ہے، ایون کہ یعنی جو کچھ بھی زمین میں داخل ہوتا ہے۔ اب زمین میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں؟ جیسے کہ بارش جو ہے وہ زمین میں داخل ہوتی ہے، مختلف جو نباتات ہیں، فصلیں ہیں، پھل پھول ہیں، ان کے بیج جو ہیں وہ زمین میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں مخلوقات مر جاتی ہیں، جو انسان مر جاتے ہیں، وہ سب کہاں داخل ہوتے ہیں؟ زمین میں داخل ہوتے ہیں۔ امیجن، یعنی یہ چیزیں کیا ہیں؟ کاؤنٹ لیس ہیں۔ یہ چیزیں کاؤنٹ لیس ہیں جو کہ زمین کے اندر داخل ہوتی ہیں، یعنی بارش کے قطرے، ایک ایک ڈراپ جو ہے وہ زمین کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ تمام کا حساب رکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اس کا علم اس قدر وسیع ہے اور اس علم میں اس قدر احاطہ کر رکھا ہے کہ زمین کے اندر جو نیچے چیزیں چلی جاتی ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ اس کو معلوم ہے، یعلم۔ اور پھر کیا ہے؟ وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، زمین سے کیا کچھ نکلتا ہے، تمام فصلیں اور اس پہ جو درخت ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، وہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے علاوہ یعنی زمین کے اندر جو کچھ بھی معدنیات ہے، جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جو کچھ بھی پھر انسان جو ہے زمین سے نکالتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اور پھر جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے؟ یعنی بارش نازل ہوتی ہے، سنو پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں فرشتے لے کر اترتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ وما یعرج فیہا، اور جو کچھ چڑھتا ہے، جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے، آسمان میں کیا کچھ چڑھتا ہے؟ یعنی بیسیکلی انسان کا عمل بھی جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے، جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے، اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، دعائیں جو ہیں وہ اوپر جاتی ہیں۔ تو یعنی کیا ہے کہ اور روحیں جو ہیں، انسانوں کی ارواح جو ہیں، ان کو اوپر لے جایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اسی طرح سورہ انعام میں آیا 59 میں بھی یہ چیز بتائی جاتی ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، یعنی جو چیزیں خشکی پر ہیں، جو چیزیں جو ہیں سمندروں میں ہیں، دریاؤں میں ہیں، تمام کا تمام، ایون کہ یعنی انسانوں کا تو یہ حال ہے کہ ہمیں تو ابھی، یعنی ہم تو اپنے اوشن کو بھی پورا ڈسکور نہیں کر سکے، ہمیں تو اس کے بارے میں بھی ابھی نہیں معلوم کہ اللہ جانے کہ اس میں ابھی کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہڈن ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ کوئی بھی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اسے جانتا ہے، یعنی ایون کہ ایک پتا بھی جو جھڑتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے کہ یہ پتا جو ہے وہ جھڑ گیا۔ ہم تو ہمارے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا بھی درخت ہو نا، اگر ہم چاہیں کہ اچھا ہم اس کے پتوں کو کاؤنٹ کر لیں، ہم حساب رکھ لیں کہ کون سا پتا کب گرے گا، تو ہم نہیں رکھ سکتے۔ اور پھر کیا ہے؟ ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في کتاب مبین، کہ زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ، کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ ہر چیز اس کے ریکارڈ میں ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم جو ہے وہ وسیع ہے۔ امیجن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے، اور انسان اس کے مقابلے میں کس قدر حقیر اور چھوٹا ہے، کس قدر لمیٹڈ ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں پر بھی تم ہوتے ہو، یعنی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے احاطے سے باہر نہیں ہے، ہر جگہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہنچ میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اچھا میں جو ہوں، یعنی یہاں پہنچ گیا تو اب میں یعنی اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا، اب میں فرار میں ہو گیا، یعنی اب اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے میں باہر ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ٹائم جو ہے وہ ساتھ ہے۔ اور دوسرا جو ہے معاکم، معاکم جو ہے یعنی ساتھ، ساتھ میں میننگز کیا آ جاتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا کرم، اس کا فضل، ہر طرح سے، یعنی انسان جہاں کہیں پر بھی ہو،
ایسے نہیں ہے وہ کہے کہ اچھا اس ٹائم پہ میں اللہ کے رحم سے اس کے فضل سے دور ہوں، کہیں پر بھی انسان ہے وہ ہر وقت کیا ہے، اس کی رحمت اور فضل کے سائے ہی میں ہے۔ اور معاکم جو ہے نا، یہ معیت جو ہے جنرل بھی ہوتی ہے اور خاص بھی ہوتی ہے۔ جنرل کس طرح سے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو جانتا ہے، کون کون سی مخلوق کہاں کہاں پر ہے، اور جہاں جو کہیں پر بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کی ضرورت کے مطابق اس کی ضرورت جو ہے وہ پوری کر دیتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ ہر ایک کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، جہاں کسی کو مدد چاہیے ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کر دیتے ہیں، جہاں کسی کی کوئی مشکل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مشکل سے جو ہے وہ نکال دیتے ہیں۔ تو یہ ایک جنرل ہے، اور ایک خاص ہے۔ خاص کس طرح سے ہے کہ یعنی یہ جو خاص میت ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا ہے، یہ کیا ہے، یہ مومنوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی آم، رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم، یہ ساری چیزیں خاص ہو کر جو ہے ایک مومن کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مومن جو ہے، یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو جب انسان اپنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہو جاتی۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کن کے ساتھ ہے؟ جو کہ صبر کرتے ہیں۔ اسی طرح متقین، تقوی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اسی طرح جو محسنین ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ خاص ہے، یہ بڑی اسپیشل ہے، ایکسکلوسیو ہے۔ کس کے لیے؟ بلیورز کے لیے، مومنوں کے لیے، اور مومنوں میں بھی جو کہ صبر اختیار کرتے ہیں، جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو کہ احسان کا لیول جو ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ چیز جیسے دیکھیں، آم، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کس طرح سے ساتھ ہوتی ہے، کیسے خاص اس کا، یعنی جتنا انسان اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، جتنا زیادہ جو ہے ان تمام کوالٹیز کو، جتنا صابر ہوتا ہے، جتنا متقی ہوتا ہے، جس قدر زیادہ جو ہے وہ یعنی احسان کرنے والا ہوتا ہے، تو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، تو کس طرح سے دشمن نے آپ کا پیچھا کیا، اور آپ غار میں جو ہے آپ اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ غار میں چھپے ہوئے تھے، اور یعنی بمشکل تھوڑی سی جگہ تھی، اور کیا تھا کہ دشمن بالکل آپ کے سر پہ آ کر کھڑا ہوا اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ سبحان اللہ! اور وہ ٹائم تھا کہ جب لگ رہا تھا کہ اب دشمن سے بچا نہیں جا سکتا، اینڈ یو نو کہ اس وقت کیا تھا کہ یعنی آپ کے چچا جو ہیں، جو کہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، آپ کو انہوں نے پروٹیکشن دے رکھی تھی، اور انہی کی وجہ سے قریش جو ہے وہ آپ پر ہاتھ نہیں ڈال رہے تھے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے تھے، تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ تو فی الحال جو ہے یعنی مکہ میں آپ کا رہنا جو ہے بہت غیر محفوظ ہو چکا تھا، یعنی لوگ اب ریڈی تھے کہ اب آپ کو ناؤز باللہ وہ قتل کر دیں۔ تو ایسے ٹائم پہ یعنی دشمن کے ہاتھ لگ جانا، اور وہ بھی یہ کہ دشمن بالکل قریب سے یوں پلٹ جائے، تو یہ کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ خاص مدد تھی، بہت ہی خاص مدد تھی، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ جیسے سورہ توبہ میں بھی آتا ہے کہ جب اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ تھوڑا پریشان ہو گئے کہ امین اب کیا ہوگا، کہ دشمن تو اب ہمارے سر پر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جیسے سورہ توبہ میں آتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ جب اس کے ساتھی نے، اس کے صاحب نے اس سے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا لا تحزن، کہ غم نہیں کرو، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح سے ساتھ تھی؟ اپنے رحم کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ، اپنے فضل اور کرم کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ساتھ ہے جو کہ خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور یعنی اور اس چیز میں ہمارے لیے بھی بہت ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے ہمیشہ ہمارے شامل حال رہے، تو کچھ کوالٹیز ہیں جو کہ ہمیں لینی ہوں گی، اور ان میں کیا پتہ چلتا ہے، جو کہ قرآن میں مختلف حصوں میں ہم نے پڑھا کہ صابرین کے ساتھ، جو تقوی والے ہیں، متقین ہیں، جو کہ محسنین ہیں، ان سب کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ واللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ سب کچھ دیکھنے والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ بھی اوجھل اور پوشیدہ نہیں ہے۔
پھر اگین ریپیٹیشن ہے، لہو ملک السماوات والارض، یعنی یہ وہ ذات ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں کیا ہے، تمام آسمان اور زمین، تمام آسمان اور زمین کی بادشاہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور جب بادشاہ وہ ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جو ہے تمام کے تمام امور جو ہیں وہ اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی کیا ہے کہ یعنی انسان جو ہے بیسیکلی اس دنیا میں ہم عمل کرتے ہیں، آل دا ٹائم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے جو عمل ہیں یہ ہوا میں غائب نہیں ہو جاتے، یہ ویپوریٹ نہیں ہو جاتے بخارات کی طرح، یہ کیا ہیں، یہ لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے لوٹایا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ دن ختم ہونے سے پہلے جو عمل ہے وہ یعنی رات سے پہلے دن کا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتا ہے، اوپر بھیج دیا جاتا ہے، اور رات کو ختم ہونے سے پہلے رات کا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر جو ہے بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹائے جاتے ہیں، تو لازم بات ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ابھی ہم نے اس کے انٹروڈکشن میں یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات الحکیم ہے، کچھ بھی بنا مقصد کے نہیں ہوتا، کچھ بھی بیکار میں، باطل میں، یوز لیس یوں ہی نہیں ہوتا، ہر چیز کا کچھ، ہر چیز کے کرنے کا، ہر چیز کے ہونے کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، کوئی نہ کوئی اس کے بیہائنڈ جو ہے وہ آبجیکٹو ہے۔ تو یہاں جو ہے یعنی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائی جاتی ہے، اٹ مینز کہ کوئی مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو چیک کرے گا، دیکھے گا، اور پھر ان کے متعلق جو ہے وہ فیصلہ جو ہے اپنا سنائے گا، فیصلہ صادر کرے گا۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں جو چاہے گا، جیسے چاہے گا فیصلہ فرمائے گا، لیکن وہ عادل ہے، لیکن وہ عادل ہے، اور وہ کیا ہے کہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کسی نے ایک بھی ذرا سی بھی نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر بھی جو ہے وہ اس کو دیں گے، بلکہ کیا ہے کہ نیکی کا اجر تو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، کئی گنا جو ہے بڑھا کر دیا جائے گا، اور جس کسی کا کوئی گناہ ہوگا چاہے چھوٹا سا بھی کیوں نہ ہو تو اس کی سزا جو ہے اس کو اسی کے مطابق ملے گی۔ جیسے کہ سورہ انبیاء میں بھی آتا ہے نا، آیت 47 میں، کہ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، کہ اگر جو ہے یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ تمام کام جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ فرما دے، اور فیصلہ کیسے ہوگا؟ یعنی جس کا جیسا عمل ہوگا اس میں سے کسی کے اوپر بھی ذرہ برابر بھی کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور کسی کا اگر ایک رائی کے برابر، دانے کے برابر بھی اگر کسی کا عمل ہوگا، چاہے وہ گناہ پر مبنی عمل ہو چاہے وہ نیکی پر مبنی عمل ہو، ان تمام کو اللہ تعالیٰ جو ہے اعمال کو حاضر کر لیں گے، اور اتنے چھوٹے سے چھوٹے یعنی اتنے مائنیوٹ اور اتنے باریک بینی کے لیول پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے جو کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ کیا ہے، سینوں کے بھید جو ہیں ان کو جانتا ہے۔ یعنی بیسیکلی یہ جو اتنا بڑا پروسیس ہم ہر وقت دیکھتے ہیں کہ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن آتا ہے، یہ ایک بہت بڑے لیول پر یہ چیز وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک یہ بہت بڑا سسٹم ہے جو کہ چل رہا ہے۔ اب ہمیں تو لگتا ہے کہ اچھا یہ سسٹم ہے، یہ سولر سسٹم ہے، اور یہ اس وجہ سے جو ہے دن اور رات ہوتے ہیں، کبھی دن آ جاتی ہے کبھی رات ہو جاتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس سسٹم کو سیٹ کس نے کیا، اس سسٹم کو بنانے والا کون ہے، اس سسٹم کو سپروائز کون کر رہا ہے، اس سسٹم کو اتنے کانسٹنٹ لیول پر آپریٹ کون کر رہا ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ انسان کو اس طرف لے کر جاتی ہیں کہ جو بھی کر رہا ہے وہ بہت بڑی ذات ہے، اور وہ ایسی ذات ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جب وہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو کر سکتا ہے تو یہ دلوں کے بھید کیا ہیں ان کو بھی وہ خوب جاننے والا ہے۔ اور پھر کیا ہے، اب یہاں پہ جو ہے
یعنی بیسیکلی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جیسے کہہ لیں کہ ایک زبردست سا انٹروڈکشن اس کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کے علم کا، اس کی طاقت کا اور اس کی وسعت کا، یعنی ہر طرح سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو یہاں پر بیان کیا گیا، اس کا تعارف جو ہے وہ دیا گیا۔ اب تعارف دینے کے بعد ایک انویٹیشن ہے، ایک کال ہے، وہ کیا ہے؟ آمینو باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یعنی اب یہاں پر جو ہے ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ایمان کی دعوت کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کے رسول پر۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ آمینو باللہ و رسولہ۔ اب یہ چیز دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے یعنی یہ مدنی صورت ہے، اور یہاں پر خطاب جو ہے یعنی مسلمانوں سے ایڈریس ہے، اور ان کو ایمان والوں ہی کو کہا جا رہا ہے کہ آمینو باللہ و رسولہ، کیونکہ یہاں پر آگے انفقو کی بات ہے کہ خرچ کرو۔ تو یہ بیسیکلی یہ خرچ کرنے کا یہ جو کمانڈ دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، یہ کن کو ہے؟ ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے۔ یعنی امیجن کہ ایمان والے آلریڈی ایمان لا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود آمینو باللہ و رسولہ، اور اسی قسم کی ایک آیت جو ہے ہمیں سورہ نساء میں بھی آتی ہے، اس میں بھی یہی یعنی ریپیٹ کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو، یعنی ان کو وہاں پر بھی ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آمینو، کہ پھر سے ایمان لے کر آؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہی چیز جو ہم نے پڑھی کہ ایمان لانا جو ہے، اس کے بعد یہ نہیں کہ اچھا ہم ایمان لے آئے تو بس ٹھیک ہے ہم ایمان کے اسی لیول پر رہیں گے۔ ایمان کو ریوائیو کرنا، ایمان کو سٹرینتھن کرنا، ایمان کو ریفریش کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی چیز جو ہے، اسی چیز کے لیے یعنی ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر۔ اور کیسے انسان کا ایمان جو ہے ریفریش ہوگا؟ عمل کرنے سے۔ وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ، خرچ کرو اس میں سے جو کہ یعنی بنایا تم کو، مستخلفین، نائب فیہ، جس میں۔ اب یہاں جو ہے خرچ کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور خرچ کرنے سے کیا ہوگا کہ ایمان جو ہے وہ یعنی بڑھ جائے گا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیکیاں کرنے سے انسان کا لیول جو بیسیکلی اپ ہو جاتا ہے، یعنی جب بھی انسان کوئی بھی ایک اچھا کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کہ آپ جیسے نیکی کے راستے پر ہی ہوتے ہیں، انسان نیک ہی ہوتا ہے، نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان والوں ہی کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، اور وہ اپنے ایمان لاؤ کا مطلب کیا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو ریوائیو کرو۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ انفقو، مزید نیکیاں کرو، کچھ اور نیکیاں کرو۔ تو یہاں پر خرچ کرنے کی بات ہے، یعنی دونوں چیزیں آ گئی کہ ایک تو یہ کہ آمینو کا کیا مطلب ہے کہ ایمان لاؤ کا مطلب کیا ہے کہ عمل بھی کرو، اپنے ایمان کے مطابق جو ہے عمل بھی کرو، اور دوسرا یہ کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے جاؤ، یعنی اس کو جو ہے اس کو فیڈ نہیں ہونے دو۔ اور پھر کیا ہے؟ یعنی یہ چیز ہم صحابہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ سم ٹائمز ان کو اپنے ایمان کی اس قدر فکر ہوتی تھی کہ وہ یعنی ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ معاذ ابن جبل جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنے ساتھی سے، کیا کہتے ہیں کہ آؤ کچھ دیر کے لیے بیٹھو اور ہم ایمان لائیں۔ اب ایمان لائیں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آؤ بیٹھو، یعنی باتیں کیا کریں کہ ہم ایسی باتیں کریں کہ جس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے، جس سے ہمارا ایمان جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے۔ اور یہ بھی چیز ہے کہ جیسے جتنا انسان فرما برداری کرتا ہے، اتنا زیادہ جو ہے یہ چیز انسان کے ایمان کو بڑھانے کا اور اس کو مضبوط کرنے کا جو سبب بنتی ہے۔ اور یہاں چونکہ خرچ کرنے کی بات ہے، تو خرچ کرنا یہ ایک یعنی ایک ایسی نیکی ہے جو کہ سچ مچ میں ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ہی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ مال کی محبت جو ہے انسانوں میں بہت زیادہ ہے، مال کی محبت بہت زیادہ ہے، اور یہ بہت محبت جسے کہہ لیں کہ یہ رکھ دی گئی ہے، یہ ہے انسان میں، یہ قدرتی طور پر ہے کہ انسان کو اپنے مال سے بہت پیار ہوتا ہے، بہت زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اور یہ جب انسان اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کا، اس کی محبت کا ثبوت ہوتا ہے، اور یہ چیز اس کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جب یہ کہا بھی گیا نا کہ اچھا ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور یہ کہ نیکی میں آگے بڑھ جاؤ، خرچ کرو، تو خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ جو آگے بات کی جا رہی ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ مما، یعنی خرچ کہاں سے کرنا ہے انسان نے، انسان کہاں سے خرچ کرے گا؟ مما جعلکم مستخلفین،
اس میں سے خرچ کرنا ہے جس کا کہ ہم نے تم کو کیا بنا دیا، نائب بنا دیا، جس میں یعنی بیسیکلی مستخلفین جو ہے، جیسے خلیفہ کس کو کہتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا آنے والا۔ خلف کیا ہوتا ہے؟ یعنی پیچھے آنا، یعنی ایک چلا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے۔ خلیفہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان یعنی نائب ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، اور وہ چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ وہ ریپلیس ہو جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے۔ تو اب کہنے کا مقصد یعنی کس قدر یہ انسان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے اور اس کے دماغ کو یعنی جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے کہ اگر انسان خرچ بھی کرے گا تو وہ کوئی اپنی ذات سے، اپنی جیب سے کچھ نہیں دے گا۔ مستخلفین، یعنی یہ جو چیز تمہیں آج دی گئی ہے یہ پہلے کسی اور کی تھی۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ہمیشہ سے تمہارا نہیں تھا، یہ پہلے کسی اور کا تھا، اور آج تم اس کے مالک ہو۔ اور بالکل ایسے ہی جیسے کہ یعنی یہ کل کسی اور کا تھا اور آج تمہارا ہے، تو کل کیا ہوگا؟ کل یہ تمہارا نہیں رہے گا، کل کسی اور کا ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی یعنی اس میں مطلب کیا آتے ہیں کہ جس طرح سے ایک چیز ایک کے بعد دوسرے کے پاس جا رہی ہے، یعنی ایک دوسرے کو ریپلیس کر رہا ہے۔ تو بیسیکلی یعنی بتایا کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مال ہے، یہ جو چیزیں ہیں، ان کو، یہ آج تو ہم ان کے مالک ہیں لیکن کل ہم ان کے مالک نہیں رہیں گے۔ اور ہم اس چیز کو بڑی آسانی سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو گھر، گاڑیاں، جو کچھ بھی ہے، یہ سب مال اسباب یہ پہلے کی کسی اور کا تھا۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ انسان ایک گھر خریدتا ہے، اس کے بعد یعنی آپ گھر خرید رہے ہیں تو اس سے پہلے کسی اور کا تھا، آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو کل کوئی اور ہوگا۔ آج ہمارا ہے، کل ہمارے بچوں کا ہوگا، کل پھر یعنی وہ بچے بھی ظاہر سی بات ہے ایک ایسی نسل میں بن جائیں گے کہ وہ ان کا جانے کا وقت آ جائے گا، پھر ان سے اگلی نسل جو ہے وہ ریپلیس ہو جائے گی۔ تو بیسیکلی چیزیں جو ہیں یہ ٹیمپرری ہمارے پاس ہیں، یہ ہماری نہیں ہے۔ ہم ان کے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کے مالک ہیں۔ یہ تو ایک جسے کہہ لیں کہ ٹرانزیشن ہے، ایک ٹائم ہے بیچ میں کہ جس میں کہ ہم ٹیمپرری ان چیزوں کو لے رہے ہیں، ان چیزوں کو، ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایکچولی ہم ان کو اون نہیں کرتے۔ اون کریں تو یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہنی چاہیے، یہ ہماری ہی ہونی چاہیے، حالانکہ یہ ہماری نہیں تھی، ہمیں کسی اور سے ملی اور ہم ان کو کسی اور کے لیے چھوڑ کر جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر ایک طرح سے اس چیز کو، اس سوچ کو ابھارا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا ایک اچھا موقع دیا، ایک مہلت دی ایک تم پر، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ چیزیں آج تمہارے پاس ہیں، تم آج ان کے مالک ہو، لیکن کچھ دیر کے لیے۔ تو ان کا بیسٹ یوز کر لو۔ بیسٹ یوز کیا ہے کہ انہی کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرو، اسی کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرو۔ اور جب انسان خرچ کرے گا تو پھر کیا ہے کہ یہ فالذین آمنوا منکم، کے پاس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے، وانفقوا، اور انہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر، کہ یعنی جب انسان اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے خرچ کرے گا تو جو لوگ خرچ کر چکے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ اجر کبیر، بڑا اجر ہے۔ اور وہی بات کہ بڑا اجر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بڑے دل کی بات ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر لے۔ کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس میں بہت سارے انسان کے اپنے بینیفٹس ہوتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ ابلیگیٹری آبلیگیشن ہے، آپ کو کرنا ہی، آپ کو نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ گناہ ہوگا اور مجھے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اچھا، سم ٹائم صدقہ خیرات والنٹریلی ہم کر لیتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی ہوتی ہیں، اچھا کوئی مشکل، کوئی مصیبت، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انفقو، یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یعنی اللہ کے دین کی خاطر خرچ کرنا، جیسے کہ اس ٹائم میں امیجن کریں کہ جنگیں ہو رہی تھیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تھا، تو وہ سب اس وقت کے لوگوں کو کیسے کرنا پڑ رہا تھا؟ اپنی اپنی ذاتی چیزوں کے ذریعے سے۔ یعنی آپ نے اگر جنگ میں حصہ لینا ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی جان ہی ہے، آپ کا وقت ہی ہے، بلکہ آپ کو اپنا مال بھی ساتھ، اپنے گھوڑے، اپنی تلواریں، اپنے اونٹ، اپنا سب کچھ جو ہے وہ جنگ میں دینا پڑتا تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ یعنی ایک مشکل کام تھا، اسی لیے کیا ہے، اور وہی بات کہ مال کی محبت، تو پھر اس کا اجر بھی کیا رکھا گیا؟ کبیر، اجرن کبیر، یعنی بیسیکلی بہت اجر جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ اور یہاں جیسے بات ہوئی مال کی، تو بیسیکلی جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بیسیکلی ایک امام احمد نے عبداللہ بن شخیر سے روایت کیا کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ فرما رہے تھے، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، کہ تمہیں باہم مال کی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا
کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال بجز اس کے نہیں جسے تو نے کھا لیا، ختم کر لیا، پہن لیا، بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ یعنی انسان آل دا ٹائم اس چیز میں رہتا ہے، میرا یہ میرا وہ، میری گاڑی میرا گھر، میرے کپڑے، میرا فلاں، میری یہ چیز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ ان میں سے کوئی بھی چیز اس کی نہیں ہے۔ انسان کا اپنا مال کون سا ہے جس کو وہ اپنا کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جسے انسان نے کھا لیا، جسے انسان نے ختم کر لیا، جسے انسان نے پہن لیا، جو بوسیدہ کر دیا۔ یعنی کپڑے بھی ہمارے وہی ہیں جن کو کہ ہم پہن کے بوسیدہ کر کے چلے جائیں گے، باقی تو کیا ہے؟ پیچھے رہ جانے والے ہیں، یہ تو کسی اور کے ہیں۔ تو بیسیکلی، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ یعنی جو صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ ایک وہ انسان کا اپنا مال ہے جو کہ وہ صدقہ کر کے آگے بھیج جاتا ہے، جتنا وہ اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے، وہ سب دوسروں کے لیے ہے، اس میں سے اس کا کچھ نہیں ہے۔ وہ جو جوڑ جوڑ کے سنبھال سنبھال کے حفاظت کے ساتھ رکھ رہا ہے، اس میں سے کچھ اس کا اپنا نہیں ہے۔ اس کو نہ کہے یہ میرا مال، یہ میرا بینک بیلنس، یہ تو پیچھے والوں کا ہے، یہ وہ چھوڑ جائے گا۔ اس کا کیا ہے؟ جو وہ اپنی زندگی میں پہن لے گا، کھا لے گا، پی لے گا، بوسیدہ کر لے گا، اور جو صدقہ کر کے آگے بھیج دے گا۔ اور اسی طرح یعنی اسی حدیث میں اور الفاظ بھی آتے ہیں، ایک اور نیریشن میں، یعنی ایک اور روایت میں، کہ اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ وَمَا سِوَا ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ، کہ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے، یعنی یہ جو کھا لیا، پی لیا، پہن لیا اور صدقہ کر لیا، اس کے علاوہ ماں و ماں سوا ذالک، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے، فہو ذاہب، وہ تو سب جانے والا ہے، و تارکہ للناس، یہ تو لوگوں کے لیے تم چھوڑ کر جانے والے ہو۔ یعنی اس کو کیسے تم کہہ سکتے ہو یہ میرا مال، یہ میرا مال؟ یہ تو تم لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والے ہو۔ تو اصل کیا ہے؟ بس وہی ہے جو کہ انسان اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لیتا ہے اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر لیتا ہے، بس وہی اس کا مال ہے۔ باقی کو انسان کبھی دیکھ دیکھ کے خوش نہ ہو، میرے اتنے گھر بن گئے، میرا اتنا بیلنس بن گیا، میری اتنی گاڑیاں یوں کھڑی ہو گئیں۔ گاڑی وہی ہے جو آپ نے ایک استعمال کرنی ہے، گھر وہی ہے، وہی چیز ہے، چھوٹی 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 سی ضرورتیں ہیں، لمیٹڈ سی ہماری ضرورتیں ہیں، یعنی تھوڑے تھوڑے میں ہماری ضرورت انف پوری ہو جاتی ہے، بس وہی ہے جو ہمارا ہے، باقی اس میں سے ہمارا کچھ نہیں ہے۔ تو ان سبحان اللہ، یعنی ایک طرح سے وہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کبھی بھی دل میں تنگی محسوس نہ کرے، کبھی بھی تنگی محسوس نہ کرے، کیونکہ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس پہلے نہیں تھا، یہ کسی اور کا تھا، اور ہمارے پاس بھی نہیں رہنے والا۔ ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے شاید یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والا ہے، نہیں۔ جس طرح ہم دوسروں کی چیزوں پر آ کر ہم مالک بن گئے، کل کو دوسرے ہماری چیزوں پر آ کر یوں ہی مالک بن جائیں گے۔ یہ ایک سائیکل ہے جو کہ یوں ہی چلتا رہے گا، اور اس کا بیسٹ یعنی یوز کیا ہے کہ انسان میکسیمم جو ہے اس مال میں سے اپنا مال بنا لے، یعنی کیا ہے کہ صدقہ کر دے، اللہ کے راستے میں استعمال کر دے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہیں، لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر۔ یعنی ابھی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں دعوت دیتا ہے کس بات کی؟ لتؤمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ وقد اخذ میثاقکم، اور تحقیق کہ وہ لے چکا تم سے میثاق یعنی عہد، ان کنتم مؤمنین، یعنی کیا ہے؟ میثاق جو ہے یہاں پہ عہد الست ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے اس چیز کا وعدہ لیا اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح نے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس بات کا اقرار کیا کہ بلا شہدنا، کہ یس وائی ناٹ، کیوں نہیں، ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور آپ ہی کی ہم اطاعت اور عبادت کریں گے۔ تو وہ مالکم، یعنی اب تمہیں کیا ہو گیا؟ اس دنیا میں آ کر تمہیں کیا پرابلم ہو گئی کہ لا تؤمنون باللہ، یعنی تم نے اقرار کیا اور اب دنیا میں آ کر تم جو ہے اپنے اس اقرار سے جو ہے وہ ہٹ گئے ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ میثاق یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام سے یعنی بیعت لیتے تھے، ایک وعدہ ہوتا تھا کہ وہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ تو یعنی جو تم سے وعدے کیے گئے ہیں
تو ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ ایمان لاؤ، ان تمام چیزوں کو پورا کرو۔ هو الذی، وہی ہے، یعنی جو اطاعت کا وعدہ کیا گیا اس اطاعت کے وعدے کو نبھاؤ۔ هو الذی، وہی ذات ہے، ینزل، نازل کرتا ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پر، آیات بینات، روشن آیات، لیخرجکم من الظلمات، تاکہ وہ کیا کرے، یعنی ظلمات سے، یعنی اندھیروں میں سے تمہیں نکالے، الی النوری، روشنی کی طرف، وان اللہ، اور بے شک اللہ، بکم، تمہارے ساتھ، لرؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے کہ جس نے نازل کیا اپنے بندے پر آیات بینات۔ اب یہاں پیچھے جو ہے وہ عمل کی بات، کہ انسان عمل کرے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ اب یہ جو اطاعت کیسے ہوگی؟ جب انسان کا ایمان جو ہے وہ اپ ہوگا، جب ایمان جو ہے بوسٹ ہوگا تو ہی وہ، یعنی ایمان ایک ایسی چیز ہے، یہ جذبہ ایمان کا، یہ فیلنگز ایمان کی ایسی چیزیں جو کہ ایک، جسے کہہ لیں کہ انسان کو موٹیویٹ کرتی ہیں، یہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے جو کہ انسان کو عمل کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اگر انسان کا اندر سے ایمان جو ہے وہ بالکل زیرو لیول ہوا ہے، بالکل ڈیڈ ہوا پڑا ہے، تو انسان عمل نہیں کر سکتا۔ عمل جو ہے وہ ایمان کے بل بوتے پر ہوتا ہے، جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی انسان کا عمل ہوگا۔ تو اس ایمان کو ریفریش کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آیاتم بینات، مینز کہ قرآن کی طرف پلٹو۔ یہ آیاتم بینات یعنی قرآن کی آیات ہیں، قرآن کے احکامات ہیں، کہ جب انسان اس قرآن کی طرف پلٹے گا تو اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور پھر وہ اس قابل ہوگا کہ وہ عمل کر سکے۔ اور پھر کیا ہے کہ جب انسان قرآن کی طرف بھی آئے گا تو یہ کیوں ہے کہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ تمہیں جو ہے وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف جو ہے وہ لایا جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ایمان والوں کی بات ہے، یعنی ظلمات جو ہے اندھیرے ہوتے ہیں، ایک تو یعنی ٹوٹل ڈارکنیس ہے، یعنی کفر کا اندھیرا ہوتا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، یعنی ٹوٹل ڈارکنیس ہے۔ اس سے بھی نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن ہے، آیاتم بینات۔ اور پھر کیا ہے کہ سم ٹائمز انسان مومن ہوتا ہے، انسان ہے، مومن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان بھی ہے، مومن ہے ساتھ ساتھ وہ انسان بھی ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے جو ہے وہ کچھ اندھیروں میں گر جاتا ہے، جو کہ ٹیمپرری سے اندھیرے ہوتے ہیں، جو کہ ٹوٹل ڈارکنیس نہیں ہے، اسے کچھ تو دکھائی دیتا ہے لیکن پھر بھی وہ اندھیروں میں ہے۔ تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور یہ اندھیرے کیسے ہوتے ہیں؟ جہالت کے اندھیرے ہوتے ہیں، نفاق کے اندھیرے ہوتے ہیں، غم کے اندھیرے ہیں، مایوسی کے اندھیرے ہیں، ایمان کی کمزوری کے اندھیرے ہیں، گناہوں میں انسان گر جاتا ہے اس کے اندھیرے ہیں، بد اخلاقی میں انسان پڑ جاتا ہے اس کے اندھیرے ہیں، عمل میں پیچھے رہ جاتا ہے اس کے اندھیرے ہیں، سستی کر جاتا ہے اس کے اندھیرے ہیں۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ یہ سارے اندھیرے ہیں جن میں کہ انسان جو ہے وہ پڑ جاتا ہے، یعنی ایمان ہے اس میں، لیکن ایمان اس کا اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ وہ کچھ ظلمات ہیں جن میں کو گر چکا ہے۔ اور ان تمام سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آیات بینات، قرآن کی طرف پلٹے، قرآن کی طرف آئے۔ جہالت میں پڑ چکا ہے تو کہاں سے وہ اپنی اس جہالت کو ریپلیس کرے گا؟ کیسے ریپلیس کرے گا؟ قرآن کے علم سے جو ہے اپنی جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ اگر اس کے اندر نفاق آ چکا ہے تو اس کو اس نے سنسیریٹی میں، خلوص میں بدلنا ہے، تو کیسے بدلے گا؟ یہ قرآن ہے جو کہ اس کے ایمان کو بوسٹ کرے گا اور اس کے اندر خلوص کا جذبہ جو ہے پیدا ہوگا۔ اگر وہ مایوسی میں گر چکا ہے، یعنی سم ٹائم پرابلمز اتنے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ کی رحمت سے بالکل مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے، تو یہ کون سی چیز ہے جو کہ اس کو وہاں سے باہر نکالے گی؟ یہ قرآن ہے۔ ایمان کیسے سٹرونگ ہوگا؟ قرآن سے سٹرونگ ہوگا۔ انسان اگر گناہوں میں پڑ چکا ہے تو کیسے اس کو استغفار کی جو ہے توفیق ملے گی؟ جب وہ قرآن کی طرف آئے گا، جب وہ پڑھے گا کہ اس کا رب جو ہے غفور الرحیم ہے، وہ جب وہ پڑھے گا اس کا رب جو ہے غفار ہے، التواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، غفار ہے، بار 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 ریپیٹڈلی توبہ کو قبول کرتا ہے، ریپیٹڈلی وہ انسانوں کو بخشتا ہے۔ یہ چیز اس کو موٹیویٹ کرے گی کہ میں اتنا گناہ گار نہیں ہوا کہ میں جو ہے یعنی بالکل اپنے آپ کو چھوڑ دوں کہ میں تو کبھی اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا۔ یہاں سے اس کو استغفار کی موٹیویشن ملے گی۔ انسان بد اخلاقی میں پڑ جاتا ہے تو قرآن ہے جو کہ اس کو اچھے اخلاق کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو یہ ساری روشنیاں، یعنی انسان سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے لیکن آپ لیزی ہو جاتے ہیں، تو جیسے ہی قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، ریمائنڈر ملتا ہے، تو انسان فوراً سے ایکٹیو ہو جاتا ہے، فوراً سے اس میں ایک جذبہ آ جاتا ہے کہ اچھا وہ کام جتنی دیر سے ڈیلے ہے، میں سوچ رہی تھی کہ میں اچھا مجھے ایسے کرنا چاہیے، ویسے کرنا چاہیے، تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ قرآن کے ذریعے سے ہوگا۔ تو یہاں پر سبحان اللہ جو سولوشن دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟
قرآن، کہ انسان قرآن کی طرف آئے، کہ انسان مومن ہو کر بھی انسان ظلمات میں اندھیروں میں پڑ جاتا ہے، تو اس سے روشنی کی طرف آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آیاتم بینات، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ لرؤوف الرحیم۔ اور پھر کیا ہے کہ وما لکم، کیا ہے تم کو، اللہ تنفقو، کہ تم خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے لیے یعنی آسمانوں اور زمین کی وراثت ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، کہ تم میں سے جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے کہ جس نے خرچ کیا، کب کیا؟ من قبل الفتح، فتح سے قبل، وقاتلا، اور جہاد، یعنی جس نے خرچ اور جہاد جو ہے وہ فتح سے پہلے کیا۔ فتح مین یعنی وہی دو چیزیں آ جاتی ہیں، یا تو صلح حدیبیہ کی بات ہے یا پھر یہ کہ فتح مکہ کی بات ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے ایسے ٹائم پہ جو ہے یعنی خرچ کیا اور جہاد کیا، اللہ کے راستے میں نکلے، کہ جب کہ ان کے سامنے کوئی برائٹ فیوچر نہیں تھا، کوئی ان کو ایسے نہیں نظر آ رہا تھا کہ اچھا ہم جو ہے یعنی یہ کام کریں گے تو ہمیں مال غنیمت ملے گا یا ہمیں فتوحات ملیں گی۔ شروع میں جو حالات تھے، جس طرح کے مسلمانوں کی کنڈیشنز تھیں، ایسے میں اپنا آپ اسلام کے لیے دینا، اپنا گھر بار مال دولت اپنا سب کچھ اسلام کے راستے میں لگانا، وہاں کے لوگوں کے نزدیک یعنی جو دوسرے لوگ تھے وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ یعنی غر دینہم، کہ ان کے دین نے ان کو کیسے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کس طرح سے ان کو جو ہے نا کیسے الوژن میں ڈال رکھا ہے کہ یہ پاگلوں کی طرح جو ہے اپنا سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک وہ لوگ کیا تھے کہ انتہائی بیوقوف تھے، جو کہ یعنی ان کو لگ رہا تھا کہ اسلام تو بس ایک فیز ہے، کچھ عرصے کے بعد یعنی ہوتا ہے نا کہ سمٹائمز کچھ موومنٹس چلتی ہیں اور اس کے بعد اینڈ ہو جاتا ہے، ان کا کچھ پتہ نہیں رہتا، اور بس جو بیچارے بیچ میں لوگ لگے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، تو ان کو لگتا تھا کہ یہ کچھ دیر کا ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا اور ان کو کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ تو ایسے ٹائم میں آگے بڑھ کر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے، اللہ کی خاطر اپنا وقت اور اپنا مال اپنی جان سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دینا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ان کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے بعد میں خرچ کیا۔ بعد میں کون؟ یعنی فتح مکہ کے بعد تو بالکل سینیریو چینج ہو گیا تھا نا، یعنی پتہ چل رہا تھا کہ مسلمان اب بطور فاتح کے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں۔ اس ٹائم پہ جنہوں نے خرچ کیا obviously انہوں نے بھی خرچ کیا، لیکن یہاں پر ہمیں فرق نظر آ رہا ہے پہلے کرنے والوں میں اور بعد میں کرنے والے، یعنی جب ضرورت تھی، جب موقع تھا، جب مشکل تھا ان تمام چیزوں کو کرنا، تب انہوں نے کیا، تو ان کے درجات کیا ہیں؟ بلند ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ ان کے درجات جو ہیں ان سے بڑھ کر ہیں جنہوں نے ان کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ سب کے لیے بدلہ تو یعنی جنہوں نے بعد میں بھی کیا ان کو بھی اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیں گے، لیکن فرق آ گیا۔ جنہوں نے پہلے خرچ کیا، جنہوں نے مشکل وقت میں اسلام کا ساتھ دیا، اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اور ایک وہ وقت تھا کہ جب کہ آسان تھا، جب نظر آ رہا تھا کہ فتوحات ہوں گی، ہم جائیں گے اور ہمیں مال ملے گا، یعنی مال غنی obviously انہوں نے بھی سنسیریٹی کے ساتھ کیا، خلوص کے ساتھ کیا، لیکن وہ آسان سچویشن تھی، اتنا مشکل ڈیسیجنز نہیں تھے اسلام کے لیے قربانی دینا، جبکہ پہلے جو وقت تھا وہ مشکل تھا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ اب یہاں سے ہمیں ایک بڑا زبردست قسم کا لیسن مل رہا ہے، یعنی کیا ہے کہ جب صحیح وقت ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا، اس وقت جب انسان اس نیکی کو کر جاتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کر جاتا ہے، ایون دو کہ اس کو مشکل بھی لگ رہا ہوتا ہے تو کر جاتا ہے، تو اس کے درجات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے کام کرنا ہے، لیکن جب جب ہمارے لیے آسانی ہے، جب جب ہمارے لیے آسانی ہے تو ہم کر لیں گے، اور جب مشکل ہوگا تو ہم سوچیں گے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، یعنی لیولز میں جو ہے نا ڈفرنس آ جاتا ہے۔ یعنی وہی کام ہے، ایک انسان جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کر رہا ہے، اور ایک وہی کام ہے جو کہ انسان مشکل کے ساتھ کر رہا ہے، تو دونوں کے جو لیول ہیں، جو دونوں کے جو درجات ہیں، دونوں کے جو اجر ہیں، ان میں فرق ہوگا۔ اللہ بما تعملون خبیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس چیز کو بہت اچھے سے جانتی ہے کہ کس نے کس وقت میں کتنی مشکل کے ساتھ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے اپنے سر کو جھکا دیا۔ تو الحمدللہ ہمارا لیسن جو ہے وہ آج کا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔
ज़बरदस्त पावरफुल सूरा है। और ये कि इंशाल्लाह जो आगे भी हम पढ़ेंगे उसमें भी यानी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आयत हैं जिसमें बेहतरीन एक कंपैरिजन इस दुनिया की ज़िंदगी की जो हकीकत है उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ जो है वो बयान किया गया है कि इंसान यानी इसकी आंखें खुल जाती हैं कि ये ज़िंदगी है क्या और मैं इसको क्या समझता हूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है इस बात की तौफीक दे कि हम जो है इस कुरान को बेहतरीन तौर पर समझ सकें, पढ़ सकें, इसको इस पर अमल कर सकें। और अल्लाह ताला हमें हमेशा हमेशा जो है मरते दम तक जो है इस कुरान के साथ जोड़े रखे, इस कुरान को हमारे ईमान को मजबूत करने का, इस ईमान को हमारे हायर लेवल तक ले जाने का जरिया बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।